बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार मेरे साथ हैं। खान, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, अब मैचेस की बात कर लेते हैं। और मैचेस हो रहे हैं, ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। और कल कराची में, कराची वालों को ये हम बता दें कि लीग का आखिरी मैच यानी कि अब जितने भी मैचेस होंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के, वो कराची से बाहर होंगे। तो कराची वालों के लिए एक मौका था यहाँ पर कि जो क्रिकेट फैंस हैं वो स्टेडियम जाकर देखें और जो पैशन है क्रिकेट का एंजॉय करें। लेकिन कल का मैच बड़ा क्लोज रहा, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स के साथ। और कराची ने बड़े कांटेदार मुकाबले में, मतलब लास्ट बॉल पे सोचें 4 बॉल्स रह गई थी, 4 रन रिक्वायर्ड थे और चौका मार के हमने ये मैच जीत लिया 2 विकेटों से। बिल्कुल तो हुआ क्या, जरा इसको फिर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान सुपर लीग में कराची के नेशनल स्टेडियम में, जैसा कि सदफ ने आपको बताया कि मैचेस का अख्ताम हो गया है। हम आपसे कहते रहे कि जाके मैच देखें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। अगर आपने नहीं देखा तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। कल आखिरी मैच था। हाँ, कल वैसे मजेदार मैच भी मजेदार था। कल खेले गए आखिरी मैच में कराची के शेरों ने अब 2 विकेटों से मैदान मारकर टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। हम दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं जी। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए और फिर बाबर आजम कल कुछ बेहतर खेलते हुए नजर आए। अच्छा, उन्होंने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। फिर मोहम्मद हारिस की बात की जाए, उन्होंने 28 रन जोड़े। जोसेफ ने 24 रन बनाए और कराची के खुशदिल शाह और अब्बास अफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। कराची में हम जरा आते हैं ना, लेकिन ये पूरा 148 का टारगेट है वो दिया, 148 बनाए पेशावर ज़ल्मी ने। और उसके बाद फिर कराची की बारी आती है। तो जरा हम देख लेते हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो है उन्होंने कैसा खेला और कैसे कैसे विकेट उनकी गिरती गई। अच्छा जी, 147 का रन्स बनाए थे, 148 का टारगेट था। और जैसे कि साइम ने बताया कि खुशदिल और अब्बास आफरीदी ने फिर 3-3 विकेटें हासिल की। अब जरा हम आ जाते हैं कि कराची ने जब आगाज किया तो बड़ा मायूस कुन आगाज था। हमें लग रहा था कि भाई 148 रन बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कराची के लिए। और हुआ क्या कि वही जिन पे तकिया थे, टिम साइफर्ड साहब बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए। और इसके बाद जो जेम्स विंस है वो आए, 42 उन्होंने बनाए। 7 बेग की तीसरे विकेट भी गिर गई। फिर डेविड वार्नर आए। डेविड वार्नर पिछले जो मैचेस हुए हैं उनमें बिल्कुल उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। 1-2 ऐसे रन पर वो आउट हो रहे थे। कल उन्होंने 60 रन बनाए, तो उनके 60 रन जो है वो काफी काम आए हैं। तो ये बैटिंग उनकी जो है इसका इंतजार बिल्कुल जी, और आपको दिखाते भी हैं उनकी बैटिंग। अच्छा, लिवरपूल ने 3 और अली रजा इज वेरी प्रॉमिसिंग और बहुत यंग है, 17 साल के हैं। उन्होंने जो अहम विकेट ली वो अब्बास की विकेट थी और एक ऐसे टाइम पर ली कि जब मैच जो है ना आकर फंस गया था। ये तो हसन अली ने आकर जो चौका और खुशदिल ने फिर चौके लगाए और फिर हसन अली ने आके एक एंड से संभाला। तो ये मैच जो है विनिंग शॉट जो है हसन अली का था और इस तरह ये मैच कराची किंग्स ने जीत लिया। पॉइंट्स टेबल पर अब कराची जो है वो दूसरे नंबर पर है 6 पॉइंट्स के साथ। आपको दिखा भी देते हैं, ये देखें जी, कराची हमारी टीम 6 पॉइंट्स के साथ। पॉइंट्स टेबल आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और सेकंड नंबर पर कराची किंग्स जो है फॉल करिए। पहले नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, थर्ड पे लाहौर कलंदर्स, फोर्थ पे पेशावर ज़ल्मी, फिफ्थ पे कोयटा एंड सिक्स्थ पे मुल्तान सुल्तान ने एक भी मैच। अच्छा, मुझे वैसे एक बात बताएं, पेशावर ज़ल्मी को अब 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे ना कंसेक्यूटिवली, 5-6 मैचेस जीतने पड़ेंगे। पेशावर का कोयटा से बेहतर रन रेट है इस वजह से, वरना दोनों के पॉइंट सेम है। और पेशावर जाहिर है बाबर आजम की टीम है तो काफी उन्हें मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब क्या पोजीशन बनेगी, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये जो मैचेस हैं ना, अब ये उन मराहिल में दाखिल हो गए हैं जहां पर हमारे सामने एक फाइनल जो है वो सूरत हाल सामने आ जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर, बैटर, पाकिस्तान के मायनाज खिलाड़ी कामरान अकमल। थैंक यू सो मच कामरान, सुबह सवेरे ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग टू यू। पहले तो बताइएगा कल का मैच कितना सनसनीखेज था और कौन से लम्हात थे जब आपको लगा कि अब ये मैच पेशावर जीत लेगा और कराची हार जाएगा? वो ऐसे लम्हात मेरे ख्याल में 2-3 दफा आए। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ और इस PSL का आप दूसरा मैच कह सकते हैं कि लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। जो स्टेडियम में थे लोग, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया होगा। बड़ा कांटेदार मैच हुआ और ऐसी क्रिकेट ही अवाम देखना चाह रही है और ऐसी क्रिकेट होगी तो हमारी प्रोग्रेस अच्छी होगी। लेकिन कराची किंग ने जैसे मैच जीता, बड़ा जबरदस्त मैच जीता, लेकिन और अर्ली खत्म करना चाहिए था जैसे वार्नर ने सेट कर दिया था। लोअर मिड ऑर्डर ने थोड़ा सी बैड शॉट्स खेली, जैसे लाइक अब्बास और नियाजी ने जैसे रन लेने गया अपनी विकेट थ्रो की है, टीम पे प्रेशर आ गया था। और वार्नर ने जैसे बैटिंग की है, बड़ी मैच्योरिटी वाली दिखाया
کہ بڑا پلیئر بڑے میچ میں پریشر والے اور ٹف کنڈیشن میں کیسے پرفارم کرتا ہے وہ کر کے دکھایا، اور میرے خیال سے میچ جتو آیا، اور خوشدل شاہ نے جیسے فنش کیا بڑا زبردست کیا. پھر حسن علی کا بڑا امپورٹنٹ جو باؤنڈری اس نے لگائی، 8 آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے عباس ٹیم کو پریشر میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. رنا بال کے ساتھ رن چاہیے تھا، بیٹ شاٹ کھیلا، اس کو پتا کہ ساتھ مین بیٹسمین کھیل رہا ہے. لیکن پشاور زلمی میرے خیال سے اس پچ کو ہم پہلے میچ میں جیسے اسلام آباد کے ساتھ کراچی کا ہوا تھا نا، وہ پچ ایسی نہیں تھی، وہ تھوڑی ڈینجرس تھی، ایون باؤنس نہیں تھا. لیکن کل والے میچ پہ قدرے بہتر پچ تھی، 147 والی نہیں تھی، ایٹ لیسٹ 165 رنز ہونے چاہیے تھے. جتنے بیٹسمین آؤٹ ہوئے اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے سوائے ٹیم سائفرڈ کے علاوہ، اس کو بال اچھا ہوا، باقی سارے سیٹ ہو کے آؤٹ ہوئے. تو میرے خیال سے بیٹسمینوں کی طرف سے تھوڑی سی ذمہ داری نظر نہیں آ رہی ہمارے. جو ہم تو اپنے پلیئروں کی زیادہ بات کریں گے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ایسی ٹف کنڈیشن میں پرفارم کرنا ہمارے پلیئروں کو. بالکل اپنے پلیئرز کی بات کریں گے. کامران بھائی یہ بتائے گا، آخری اوور میں حسین طلعت سے اوور کروانا آپ کو لگتا ہے کیا یہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط تھا؟ کیونکہ سائم ایوب کا ایک اوور باقی تھا اور وہ اسپنر ہے، اور پھر خوشدل شاہ سے آگے نکل کر خوشدل شاہ نے آگے نکل کر ان کو پھر کھیلنا مشکل ہو سکتا تھا ان کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ سائم دیکھو اس ٹائم ہے ہی آپشن وہ تھی حسین طلعت کی. تھوڑی سی میرے خیال سے کپتان کیلکولیشن کر کے اپنے بالر کو یوٹیلائز کرتا نا، پتا کہ لو سکورنگ ہے، پچ ایسی ہے، فاسٹ بالنگ، اپنے مین بالروں کو لاسٹ کے 2 اوور کرواتا نا، رکھتا ایسے بالنگ کرواتا مڈل میں جو 4 اوورز ہیں جو پارٹ ٹائمر نے کرنے ہیں، وہ اگر کروا لیتا تو زیادہ بہتر ہونا تھا. کپتان بھی اس ٹائم یہ سوچ رہا تھا بابر کہ یہاں پہ وارنر کو آؤٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے زلمی کے لیے، تو شاید اس وجہ سے اپنے مین بالرز کو زیادہ یوٹیلائز کیا تو یہاں آ کے میرے خیال سے. لیکن میرا نہیں خیال کامران انہوں نے پھنسا تو لیا تھا میچ. علی رضا نے جو کروشل وکٹ لی ہے عباس کی، اس کے بعد نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میچ کس طرف جائے گا. تو آئی تھنک یہ ڈیسیجن صحیح تھا کہ اسپنر سے نہیں کرایا انہوں نے. بالکل ایسے ہی ہے، جب وارنر کھیل رہا ہو، سیٹ ہو رہا ہو تو پھر آپ پارٹ ٹائمر نہیں لگا سکتے. تو یہی وجہ تھی، تو جلدی میچ ختم کرنے جا رہا تھا. لیکن یہاں پہ اور اسمارٹ کیپٹنسی کر سکتا تھا بابر، اور کرنی بھی چاہیے، زلمی کی ٹیم کو بھی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ میچ تو دیکھے عباس میرے خیال سے اپنی ٹیم کو پریشر میں لے آیا تھا جیسے اس نے شارٹس کھیلی تھی. لیکن یہ ہے کہ اچھا میچ ہوا، بڑا انجوائے کیا. کل عوام بھی بہت زیادہ آئی ہے، لاسٹ میچ تھا آپ کو پتا، کراچی کنگ کے بھی بہت فین ہیں. پشاور زلمی کے پورے پاکستان میں جہاں جاتی ہے فین ساتھ لے کے آتی ہے، اور اپنی ریپوٹیشن اپنی کرکٹ کی وجہ سے انہوں نے بنایا ہے. لیکن مجھے اور خوشی ہونی تھی پہلے میچز میں بھی اتنا کراؤڈ آتا، اس سے زیادہ آتا تو بہت اچھا ہونا تھا. لیکن خیر ایسے میچز ہونے چاہیے، ایسے میچز ہونے چاہیے. کامران واقف کار جو وہ ان کا حال میں بتا دوں، بڑی ایک لمبی لائن تھی، بڑا لیٹ لوگوں کو ٹکٹ ملے. وہاں پہ جو ٹکٹ اویلیبل تھے وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنے لوگ آ جائیں گے. تو تھوڑی سی مس مینجمنٹ بھی ہمیں وہاں پہ دکھی. ایک چیز مجھے بتائیے گا، علی رضا 17 سال کے ہیں، اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں، کتنی پوٹینشیل آپ کو ان میں نظر آ رہی ہے اور کیا ان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے؟ پلس صاحبزادہ فرحان، میں ان دونوں کے لیے بہت ایڈوکیسی کر رہی ہوں. دیکھیں بالکل علی رضا بڑا زبردست فاسٹ بولر ہے، پوٹینشیل سب کچھ ہے. ہم یہی تو مسئلہ ہے، ہم 5-6 سال سے ایسی چیزیں کر کے نا اپنے پلیئروں کو خراب کرتے ہیں. ابھی 17 سال کے، ابھی ڈومیسٹک 1-2 سال اور کھیلے اور میچور ہو اور فٹنس لیول اچھا ہو، بالنگ کرنے کا اس کو آئیڈیا اور لمبی کرکٹ کھیلے، تو میرا نہیں خیال کہ ابھی اس کو ٹیم میں آنا چاہیے. ابھی یہ ڈومیسٹک کھیلے. اس کے بعد صاحبزادہ فرحان ایک مانا ہوا ڈومیسٹک کا پلیئر ہے، ہر سال اس نے ہر فارمیٹ میں پرفارمنس کی ہے. تو ان کی طرف زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ابھی آپشن ہے، اس کو ابھی کھیلنے دے، اس کے بعد دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ اچھا سائن ہے کہ علی رضا ہمارے سامنے آیا. کئی اور فاسٹ بولرز ہیں، کئی اور بیٹرز ہیں، ان کی طرف سے بھی ایسی پرفارمنس آنی چاہیے ینگسٹرز کی طرف سے. جو یہ ایک میرے خیال سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے ہمارے لوکل پلیئروں کے لیے، یہاں پرفارم کرنا. آپ دیکھیں عرفان نیازی جو کھیلتا ہوا آ رہا ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا. جو ہمارے پاکستان ٹیم کے ممبرز ہیں وہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال سے یہ اچھا سائن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ سلیکشن جو کر رہے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں کرتے، وہ وہاں پہ میرٹ لانا بڑا ضروری ہے. اور دیکھیں یہ جیسی میچز ہو رہے ہیں یہاں پہ غلطی کس کو ہم دیں. آپ دیکھیں اتنے بڑے ایونٹ میں ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، آسٹریلین پچز پہ کھلا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو پہلے ٹرائی
کرنا چاہیے, ڈومیسٹک میچز کروانے چاہیے. سیدھا آپ کیا نام ہے PSL کے میچ کروا رہے تو ایسے آپ کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑا پروفیشنلی ہم لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, جو پچھلے 5-6 سال سے کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کامران اکمل ہمارے ساتھ موجود تھے, اور مزید اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جو کیا ہے نجیب الحسنین, اسپورٹس اینالسٹ. اور تھینک یو ویری مچ نجیب, آپ نے ہمیں جوائن کیا صبح سویرے. نجیب, آپ کل کے میچ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. 2 اہم کھلاڑیوں کی جو مین جو ہائی لائٹ کھلاڑی تھے, ایک ڈیوڈ وارنر کی بات میں کر لیتا ہوں, اور بابر بھی ہمیں کچھ فارم میں نظر آئے. آپ کو لگتا ہے کہ جو نیکسٹ میچز ہیں وہ تو لاہور میں ہوں گے, ملتان میں ہوں گے, آپ کو لگتا ہے بابر نے کم بیک کر لیا ہے؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ ایوری بڈی. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. دیکھیں صبح میں اتنا فریش ہوں کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد کراچی نے فتح سمیٹی, اور اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار کراچی, کیونکہ کراچی جو ہے نا وہ کمپلیٹلی پاکستان ٹیم کی عکاسی کر رہی ہے. ایک دن اچھا, ایک دن برا, ایک میچ جیتتے ہیں, ایک میچ ہارتے ہیں, ایک میچ جیتتے ہیں, ایک میچ ہارتے ہیں. تو کل ہماری جیتنے کی باری تھی, اور ہمارے ہوم لیگ کا یہ آخری میچ بھی تھا. تو وہ جو اس کو ہائی نوٹ پہ اینڈ کرنے والی بات ہے وہ بہت ضروری تھی. بڑا زبردست گیم ہوا, اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس PSL سیزن 10 کے جو دونوں ایکسائٹنگ میچز ہوئے ہیں, 2 ہی میچز ہیں جو کہ نیل بائٹر ہوئے ہیں, جن کا بڑا مزہ آیا دیکھنے والوں کو, کراؤڈ میں بھی اور ٹی وی پہ بھی. اور وہ دونوں میچز کراچی کے ہیں, یعنی جو ایک ملتان کے خلاف جو ایک بڑا رن چیز کیا کراچی نے, وہ بڑا شاندار میچ ہوا. اور کل یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح کی پچ تھی یہاں یہ سکور بھی وننگ سکور ہو سکتا ہے. کراچی نے اینڈ میں اپنے نروز پہ قابو رکھا, اور کچھ پشاور کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا, چاہے جس کی بھی غلطی ہو, ایٹ لیسٹ ہم تو جیتے, شکر ہے. لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ دونوں ٹیموں کے لیے کل ایسی سچویشن تھی نا کہ کوئی بھی میچ جیت سکتا ہے. آخری اوور کس کو دینا چاہیے وہ بڑا کروشل تھا. طلعت حسین کو دیا گیا, سائم کو اگر دیا جاتا, وہ اسپنر ہیں, تو کیا یہ رسک لینا چاہیے تھا بابر کو؟ جی بات بالکل ٹھیک ہے. آخری اوور حسین طلعت کو دینا, ابھی تو ہمیں یہی لگے گا کہ حسین طلعت کو دیا تو غلط دیا, اور سائم ایوب کا ایک اوور باقی تھا اور وہ ڈینجرس ہو سکتے تھے, لیکن اٹس ناٹ ریکمینڈڈ. میں تو کبھی سائم کو یہ آخری اوور نہیں دیتا, ان کو مارنا اور آسان ہوتا. یہ بیسکلی بابر اعظم کا وہی پرابلم ہے کپتانی کا جو پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی رہا ہے. وہ اپنے بالرز کو کیلکولیٹ صحیح سے کر کے اینڈ تک دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سا بالر کہاں یوز ہو سکتا ہے. بیچ میں کہیں سائم کا ایک اور اوور یوز کر لیتے تو بعد میں یہ والی پرابلم نہ آتی, یا حسین طلعت کو اگر اوور دینا ہی ہوتا تو کہیں بیچ میں ان کا ایک اوور نکل سکتا تھا. میرے حساب سے سائم کو کہیں بیچ میں اوور دے دیتے تو یہ ایک بالر شاٹ والی فیلنگ ہی نہیں آتی. تو یہ کیلکولیشن کی غلطی ہے, اور اس کا فائدہ کراچی کنگ نے اٹھایا. حسین طلعت نے اس میچ میں اس سے پہلے بال نہیں کرائی ہوئی تھی, تو وہ ایزی رہا, بٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے میموریبل وکٹری فار کراچی کنگ. غلطی ضرور ہوئی ہے تھوڑی بہت. اچھا نجیب, ڈیوڈ وارنر بھی ابھی تک کچھ خاص پرفارم نہیں کر پا رہے تھے, فلاپ جا رہے تھے اگر یہ کہنا صحیح ہے تو. کل انہوں نے کم بیک کیا, بڑی مشکل وکٹ پر انہوں نے اچھی اننگز کھیلی. کیسے دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس کو؟ بھائی شیر ہوتا ہے. ڈیوڈ وارنر فلاپ ہو رہے تھے نا, لیکن ہم کو پتا ہے اور ابھی بھی پتا ہے یہ اننگ بھی جو ہے وہ مشکل سچویشن میں انہوں نے کھیلی. ہم اس سے بھی بڑی اننگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میں کیسے ڈیوڈ وارنر کو کی اننگ کی تعریف کروں یا ان کو جج کروں؟ ہی از گاٹ پلینٹی آف ایکسپیرینس. ہی از 38 ایئرز ینگ آئی وڈ سے, کیونکہ جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور میں ان کی بڑی تعریف کر رہا تھا تو ساتھ میں انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ یہ آپ میری اتنی تعریفیں نہ کریں, اس سے میں اپنے آپ کو اولڈ فیل کرتا ہوں. آئی ایم اسٹل ویری ہنگری. تو دیٹس اٹ. آپ دیکھیں ان کے لیے جیت کتنی میٹر کرتی ہے, کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ابھی بھی وہ, جبکہ ان کی انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہو گئی ہے. اب وہ آہستہ آہستہ کرکٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ان کا وہ اسپرٹ, وہ وننگ مینٹیلٹی چینج نہیں ہو رہا. 404 T20 گیمز ہو گئے ہیں, اوور 13,000 رنز ان دس فارمیٹ. ہی از جسٹ انبلیویبل, سپر پلیئر. اور وہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنا زیادہ چاہتے تھے کہ یہ وکٹری کراچی کنگ کو ملے. اور ایز کیپٹن تھوڑی بہت ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں ابھی تک, کیونکہ کسی فورن پلیئر کے لیے آ کے اپنی ٹیم کو سمجھنا, اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے.
لیکن ہمیں ان سے رنز چاہیے اور ابھی بڑی PSL باقی ہے, ابھی بڑے میچز باقی ہیں, وہ آگے اس سے بھی اچھا کریں گے, آئی ایم شیور. اچھا ڈیوڈ وارنر کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی, بٹ وہ کھیل رہے ہیں, میں کوئی نام نہیں لے رہی. یہ بتا دیں لاسٹ کوئسچن نجیب کہ خوش دل کی بات کر لیتے ہیں. جب ہم آل راؤنڈ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں, 3 وکٹ انہوں نے حاصل کی اور انہوں نے 24 رنز بنائے 17 گیندوں پر, تو کتنے مارکس دیں گے ویسے اور کس کو دیں گے آپ آل راؤنڈ پرفارمنس؟ میں آپ کو بتاؤں جب PSL کا ڈرافٹ ہو رہا تھا نا, تو بہت سارے لوگ خوشدل شاہ کی سلیکشن پہ بڑا مذاق اڑا رہے تھے کہ بتاؤ انہوں نے خوشدل شاہ کو لیا ہے, خوشدل شاہ تو چلے ہوئے کارتوس ہیں, وہ کب پرفارم کریں گے. یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا ہی از گوئنگ ٹو بی دا کی. وہ PSL میں اپنی بالنگ سے بھی اپنی یوٹیلیٹی دکھائیں گے اور وہ کچھ گیمز میں بھی آپ کو ایسی پرفارمنس دیں گے, بیٹنگ میں بھی, کہ سب ان سے بہت امپریس ہوں گے. ابھی تک وہ 1 گیم 2 گیم تو انہوں نے ایسے کھیلے ہیں بیٹنگ سے, لیکن مجھے لگتا ہے اس پوری PSL میں خوشدل کا رول بڑا اہم رہے گا. کل کی بھی آپ ان کی اگر پرفارمنس دیکھیں, وہ جو 17 بالوں پہ 23 رن ایک مشکل سچویشن میں انہوں نے کیے, لیکن اس سے بڑھ کر صرف 20 رن دے کے انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. تو آئی تھنک ہی واز جسٹ فینومینل. ان کی یہ آل راؤنڈ پرفارمنس کی وجہ سے ہی کراچی یہ مشکل میچ جیتا ہے. ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ. لولی, بڑا اچھا انالیسس ہو گیا ہمارے میچز کے اوپر. اور PSL دین اگین ایک بڑا ایونٹ ہے, پاکستان کا فخر ہے, اور بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھیں کہ کل بڑا جمع غفیر تھا جی گراؤنڈ کے اندر, لوگ بڑے خوشی سے آئے اسٹیڈیم کے باہر بہت سارے لوگ لائن میں تھے, وہ کہانی کبھی ہم دوبارہ شیئر کریں گے. اچھا جی ویدر پہ آ جاتے ہیں, موسم کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں. ہاں, لیکن اس سے پہلے آپ اس سے پہلے 2000s اور 90s لیٹ 90s کے بچوں کو یاد ہوگا کہ سم تھنگ لائک یو کانٹ سی می. I'm talking about John Cena, guys. You're right. کس کو ان کا نام نہیں پتا. Yes. پاکستان سمیت اب دنیا میں مقبول ترین جو ریسلر ہیں جان سینا, وہ 17ویں مرتبہ WWE چیمپئن بننے والے واحد ریسلر بن گئے ہیں. انہوں نے یہ اعزاز ریسل مینیا 41 کی دوسری رات کے مین ایونٹ میں حاصل کیا اور چیمپئن بننے کے لیے کوڈی روڈز کو شکست دی. کوڈی روڈز بڑے اچھے کھلاڑی ہیں, وہ ریسلر ہیں ویسے. اس سے پہلے 16 بار چیمپئن بننے کا اعزاز خود جو ہے وہ جان سینا کے پاس تھا, اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ریسلر تھے جن کا نام ہے ریک فلیئر, ان کے پاس یہ اعزاز تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے انہوں نے اپنی بیلٹ جو ہے وہ بلند کی ہے اور 17ویں مرتبہ WWE چیمپئن بن گئے ہیں جان سینا. سوچیں 17 بار عالمی چیمپئن بننے والے واحد ریسلر بن گئے ہیں. تو بھائی جان سینا تو بچے کی زبان پر ہے ان کا نام, اور کیا بات ہے. جان سینا تو ہم بھی بنے میں آج کل گرمی کے آگے, سیریسلی. باقی لڑ رہے ہیں فائٹ ہو رہی ہے بھرپور قسم کی اس گرمی سے, اور یہ وہ گرمی ہوتی ہے جب آپ کے گاڑی کے ایسی خاصوں میں کام کرنا بند کر دیتے ہیں. اور پارا کل 41 تک جی پہنچ گیا تھا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور فیلز لائک تو آپ پھر اللہ ہی جانے کیا ہوگا. اور ہوا بھی گرم, اس شدت کی گرمی پڑ رہی ہے. اور ابھی ہمارا یہ اپریل کا منتھ شروع ہوا ہے, اب آپ سوچیں کہ آہستہ آہستہ پھر جون بھی آئے گا, پھر جولائی بھی آئے گا, پھر کیا صورتحال بنے گی. اور پارا جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو, کراچی والوں آپ کو یہ پارا برداشت کرنا پڑے گا 41 ڈگری تک. اس دوران ہیٹ ویو کی صورتحال بھی رہے گی, اور کہتے ہیں نا دن میں تو ہوش اڑ ہی رہے, راتیں بھی لوگوں کو ایسی ہیں بے سکونی والی, اور راتیں بھی گرم ہونے کا امکان ہے آئندہ ہونے والے دنوں میں. تو درجہ حرارت کم ہونے کے باوجود گرمی کا احساس جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. سندھ کے پھر دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. سوچیں جیکب آباد میں 43, مٹھی چھور شہید بے نظیر آباد 42, دادو 41, ٹھٹا اور سکھن میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. تو یہ ہے گرمی کی صورتحال. اب گرمی سے کیسے لڑا جائے, کیا ہمیں گرمی سے کرنا چاہیے, یہ ہمارے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گرمی سے کیسے لڑا جائے. سوال ہے کہ گرمی سے آپ نے نمٹنا کیسے. اچھا, اور ہیٹ ویو کی صورتحال یہ رہے گی کہ جبکہ دن میں جو ہے وہ ہوش اڑے رہیں گے اور سکون رات کو بھی نہیں ملے گا. ہم دیکھتے ہیں راتیں بھی گرم ہو گئی ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ راتیں جو ہیں وہ گرم ہونے کا امکان بھی ہے, کیونکہ درجہ حرارت کم ہونے کے باوجود گرمی کا جو احساس ہے وہ کم نہیں ہو رہا. اب اس سے گرمی سے کیسے لڑا جائے, کیسے فائٹ کیا جائے, کون سے مشروبات ضروری ہیں, کیا احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چلیں جی, ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم آپ کو کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بتا دیں جن کے ذریعے کہتے ہیں نا آپ اور ہم اس ہیٹ ویو سے یا ہیٹ اسٹروک سے, گرمی سے ہم لڑ سکیں. تو نمبر 1,
आपने कोशिश ये करना है अपने सर को ढांपना है। अब सर को आप कैप से, टोपी से और गीले कपड़े से, एक टॉवल सा, या आप कह लें बहुत अच्छे से आजकल स्कार्फ भी आते हैं ऐसे, वो आप उसको थोड़ा सा गीला करके आप उसको सर पर बांध सकते हैं। अपने सर पे डायरेक्ट बहुत देर तक धूप ना पड़ने दें, ये आपके लिए बहुत नुकसान। अच्छा, ये जो अमल आपने बताया ना अभी, ये हम इंटीरियर में और पंजाब में हम देखते हैं, लेकिन शहरों में हम मॉडर्न लोग हैं ना, तो हम जरा एम्बैरस फील करते हैं कि यार ये इसमें कोई एम्बैरसिंग बात नहीं है, जान बचानी है ना, फिलहाल तो जान पर बनी हुई है, तो जान बचाना इज इम्पोर्टेंट, तो ये गीला टॉवल या फिर अपने साथ कैप्स लाजमी रखें। चलिए, अच्छा अब आप आपको मंजर भी दिखा रहे हैं, और दूसरे ये कि हमारे यहाँ लोगों को इसमें भी शर्म आती है, इसमें भी हया आती है कि हम जी अम्ब्रेला कहते हैं, अम्ब्रेला तो बारिश होगी तो उठाए, कराची में तो नहीं भाई, कराची में जितनी गर्मी पड़ रही है तो आपको अम्ब्रेला, छतरी का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब ये जरूरत बन गया है और इसे आप अपने साथ रखें। अब तो बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट सी अम्ब्रेला आ गई हैं जो इजी टू कैरी भी हैं। तो फ्लोरल अम्ब्रेलाज आ गई हैं, अब तो कलर इतने अच्छे आ गए अम्ब्रेलाज के अंदर, तो अम्ब्रेलाज अच्छा, अब एक तो बड़ी हैंडी अम्ब्रेलाज आ गई हैं, पोर्टेबल, छोटी सी बैग्स में डाल के लोग घूम सकते हैं। भाई मुझे याद है यूनिवर्सिटी जब मैं जाती थी तो मैं अम्ब्रेला लेके जाती थी, मेरा मजाक उड़ाया जाता था। क्यों? तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। कोई आपका मजाक उड़ाएगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो खुद भी अम्ब्रेला लेना शुरू हो जाएगा और आप भी आदी हो जाएंगे। थोड़ी थिक स्किन डेवलप करें, थोड़ा सा कहते हैं ना, जरा झेलने की कोशिश करें ताने और तंज भी लोगों के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर बॉटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप अ वाटर बॉटल विद यू। अच्छा, अब वाटर बॉटल के अंदर फिर आप देखें, आप ठंडा पानी भी रख सकते हैं, उसके अंदर फिर आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप फिर लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो वाटर बॉटल बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वाटर बॉटल जो है वो आप अपने साथ एक रखें। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि प्लास्टिक बॉटल से गुरेज करें, अपने पास एक नॉर्मल, ये देखें इस तरह की वाटर बॉटल रखें जिस तरह हमने रखी हुई है, और इससे पानी ठंडा भी रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी बड़ी क्यूट सी पिंक कलर की है। अच्छा, ये है कि ये पानी आप पी भी सकते हैं, और जाहिर है इस पानी का आप थोड़ा सा अपने मुंह पर छिड़काव, छींटा भी मार सकते हैं, आप फ्रेश हो सकते हैं। अगर पानी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें डालें, यानी कि नमक डालें, नींबू डाल लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम चाय के बड़े शौकीन हैं, आई थिंक हम दुनिया की उन टॉप 5 कंट्रीज में हैं जहां सबसे ज्यादा चाय पी जाती है, लेकिन प्लीज कॉफी और चाय का इस्तेमाल कम कर दें। ठंडे मौसम में पिए, और भी बहुत सारे मशरूबात होते हैं, नींबू पानी पिए, लस्सी पिए। अच्छा, उसके बाद फिर इतने मशरूबात हैं, ठंडाई है, सरदाई है, सत्तू है, अभी हम कल भी अपने प्रोग्राम में बता रहे थे, गुलकतीरा का शरबत है, गोंद कतीरा का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय से और कॉफी से प्लीज अवॉइड करें गर्मियों के सीजन के अंदर, और प्लीज विजिटिंग उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत चिल्ड और ठंडे होते हैं। आपको लगता है कि उनकी तासीर भी ठंडी होगी, ऐसा नहीं है। और खास तौर पे खाली स्टमक जो है, खाली मैदा इस्तेमाल नहीं करें। सायादार जगह कोशिश करें कि जहां पर आपको शेड नजर आ रहा है, एक तो दरख्त होने चाहिए, दरख्त की छांव बड़ी ठंडी होती है, लेकिन वो नहीं है ज्यादातर कराची में। लेकिन आप कोशिश करें कि एक तो दिन में गैर जरूरी तौर पर नहीं निकले। आपके वो काम जो आप शाम के औकात में 4 बजे के बाद कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें शाम में निकले, लेकिन आप सायादार जगह जरूर ढूंढें। बिल्कुल, सायादार जगह पे बैठना अपनी आदत बना ले। और कुछ खास तौर पर मर्द हजरात को बड़ी आदत होती है कि दिन में धूप में निकलने की, और अपने टाइमिंग इस हिसाब से मैनेज करें कि कम से कम आपका और धूप का इंटरेक्शन हो। बिला जरूरत घर से ना निकले, पैदल ना वॉक करें गर्मी में, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आप हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे। हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत सारे लोग, आपको याद होगा, अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है। और अगर निकलना नागुज़ीर हो तो फिर आपको हमने इस्तेमाल बताया, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें आप, फिर उसके बाद पानी का इस्तेमाल करें, आप वेट टॉवल्स अपने साथ रखें अगर आपने निकलना है तो, वरना हम आपको ये रिकमेंड करें कि आप कम से कम धूप में निकलें। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि ये जो चिकन और ये कहते हैं ना तली हुई चीजें, ये मुरक्कन खाने, खास तौर पे कराची और लाहौर वाले आप सुन लें, क्योंकि आपकी सुबह का आगाज होता है निहारी, पाए, ये नाश्ते होते हैं। कराची वाले हलवा पूरी, वो जिस तेल में वो जो पूरी तली जाती है ना, वो टिप टिप उसमें से तेल गिर रहा होता है। तो आपने ये करना है जी कि आपने इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है। ये भी गर्मी में ना आपको मजीद ज्यादा, एक कहते हैं ना सीने पे जलन, ये वाली कैफियत कर देंगी। तो अच्छा हल्का फुल्का सादा खाना खाने की कोशिश करें दिन में जब ज्यादा गर्मी। अच्छा सदफ, हमने आवाम से भी बात की है और उनको हमने बताया कि आप अम्ब्रेला, पानी की बोतल, वेट टॉवल्स अपने साथ रखें, चश्मा अपने साथ रखें। उनका क्या कहना है इस बारे में, आपको सुनवाते हैं जरा। हमारे ब्रॉटअप में इस तरह की चीजें शुरू से इंट्रोड्यूस नहीं कराई जाती। अब हम अपने बच्चों को भेजते, मैंने आज सुबह ही अपनी बच्ची पे रास्ते में से कही थी तुम कैप लगा लो, उसने कहा नहीं स्कूल में अलाउ नहीं है। मैंने उससे कहा अम्ब्रेला साथ रख लो, उसने कहा नहीं स्कूल में अलाउ नहीं है। तो ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन, चूंकि बच्चों का ब्रॉटअप उस एनवायरनमेंट में होता नहीं है, इसलिए इस तरह वो कॉमनली उसको यूज करते नहीं है। एहतियाती चीजें जरूरी है, लाजमी है कि अगर काम है
اور دن میں کام ہے زیادہ تر دوپہر جیسے پیک آورز ہیں تو اس میں ٹوپی کا استعمال کریں, گیلے تولیے کا استعمال کریں, یا تو اگر چھتری ہے تو اس کا استعمال کریں. پر ٹوپی پہنیں, رومال باندھیں اور کم از کم ایک پانی کی بوتل ساتھ لے کر ضرور نکلیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ ان کے کام آ سکے. پریکاشنری میئرز اب تک ہم خود نہیں لیں گے, لائک آپ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں اور گرمی سے جتنا ہو سکتا ہے بچیں تو بہتر ہے آپ کے لیے. بہت زیادہ گرمی کی شدت ہے تو کیپ بھی لگانا چاہیے اور چھتری کا بھی استعمال ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے اور ہم سب لوگوں کو اس کی احتیاط کرنا چاہیے. گرمی بہت زیادہ ہے, اس کے لیے چشمہ اور کیپ ضروری ہے, ہر بندے کو پہننا چاہیے. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں لے لوں لیکن سستی کی وجہ سے نہیں لیے, ابھی انشاءاللہ کل میں بھی لے لوں گا. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے انفارمیشن سب کو ہے, پوری پتہ سب کچھ ہے کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, لیکن کسی کے پاس آپ نے کیپ نہیں دیکھا, کسی کے پاس آپ نے سن گلاسز نہیں دیکھے, کسی کے پاس آپ نے امبریلا نہیں دیکھے. کہتے ہیں کرنا چاہیے. چلیں جی, ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور آپ کے پاس لے کے آئیں گے مزے مزے کی خبریں. آپ نے کہیں جانا, اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. ویلکم بیک. اور کتنا ایکسپلینیٹری طریقے سے ہم نے آپ کو بریف کر دیا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی ہے. اس سے زیادہ کن کھلے الفاظ میں آپ کو بتایا جائے. اور بھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اب کراچی سمیت سندھ اور ملک بھر میں شدید گرمی نے نڈھال کر رکھا ہے. سورج آگ برسانے کے اوپر آیا ہوا ہے. اب وہ آنکھ مچولی نہیں کھیل رہا, اب وہ آنکھیں دکھا رہا ہے سورج. اب اس ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ اکثر افراد کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ باہر دھوپ میں نکلتے ہیں ان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو آنکھوں کے پرابلمز ہوتے ہیں تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں, آنکھوں میں جلن ہوتی ہے, آنکھیں چمتی ہیں جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں. سن گلاسز کا استعمال اس کے لیے بڑا ضروری ہے. تو اوور آل آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ہم نے بتا دیا, تھوڑا سا اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں. سن بلاک میں بھول گئی تھی, سن بلاک کا استعمال لازمی کیجیے گا. سو گلاسز کی کیا اہمیت ہے آپ کی آنکھوں کے لیے, ذرا یہ دیکھیں. کراچی سمیت ملک بھر کے کئی شہروں میں گرمی کا راج. سورج نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیے. صبح سے شام تک گھروں سے نکلنا چیلنج بن گیا. دوپہر کے وقت کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے, چہرہ اور آنکھیں گرمی کی شدت سے جھلس کر رہ جاتی ہیں. چلچلاتی دھوپ سے آنکھوں کے خشک ہونے اور الرجی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. شدید گرمی میں سر اور چہرے کو دھوپ سے بچانے کے لیے مختلف اقسام کی کیپ اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے سن گلاسز کا استعمال انتہائی ضروری ہے. آنکھوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے ایسے چشموں کا انتخاب کرنا چاہیے جو آنکھوں کو الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچا سکیں, جبکہ سر اور چہرے کو دھوپ سے بچانے کے لیے ٹی کیپ یا راؤنڈ کیپ کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو آپ بائک پہ سفر کرتے ہیں نا, کراچی میں تو بہت لوگ کرتے ہیں, یہ آپ کو دھول مٹی سے آپ کی آنکھوں کو بچائے گا. تو یہ صرف سیلفی لینے, عید پہ چشمے لگانے, اس کے لیے چشمے نہیں ہوتے, یہ دن میں آپ کو لگانے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں جی, اب جلدی سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. اوور آل ہمارے ساتھ موجود ہیں فزیشین ڈاکٹر محمد علی عباسی صاحب. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب جس طرح سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ڈی ہائیڈریٹ اگر کوئی شخص ہوتا ہے اس کے کیا سمٹمز ہیں اینڈ اس کو فوری طبی امداد کیا دی جائے گا کوئی بندہ آپ کے سامنے ڈی ہائیڈرو کی گر پڑا ہے؟ یہ جو ایکچولی ہیٹ اسٹروک کے جو مسائل ہیں وہ ملٹیپل ہیں. اچھا, ایک تو یہ تو ایک ٹمپریچر, بخار جو ہوتا ہے وہ 104 سے زیادہ کی طرف چلا جاتا ہے. بخار, جی بخار 104 سے زیادہ ہو جاتا ہے. ہیٹ اسٹروک میں نا جی, اس کو سیزر دورہ پڑ سکتا ہے, دماغی حالت اس کی ڈس اورینٹیشن ہو جاتی ہے اور اس کا اور اس کی دماغی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کنفیوژنل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اپنے. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہم ابھی ہیٹ اسٹروک پر چلے گئے نا, ہمیں پہلے بتانا ہے ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں, وہ سمٹم کیا ہے, یا کوئی بچہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو رہا ہے؟ اولڈ ایج اور جو بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی جو پیلپیٹیشن, ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. سویٹنگ جو ہے, یا تو اگر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے, یا سویٹنگ ایبسینٹ بھی ہو سکتی ہے. سویٹنگ ایبسینٹ بھی ہو سکتی ہے. دماغی طور پہ وہ کنفیوژنل اسٹیٹ پہ آ جائیں گے. یعنی گرمی میں آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں تب بھی سویٹنگ. لیکن بچے سے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ کنفیوژن اسٹیٹ میں چل رہا ہے؟ مطلب جو تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو ہے, مطلب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بچہ ڈی ہائیڈریٹ دورہ پڑ سکتا ہے, فٹس پڑ سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے ایب نارمل بیہیویئر ہوگا اس کا, بالکل فزیکل سمٹمز کوئی ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, پسینہ بہت آ رہا ہے, آنکھیں خشک ہو رہی ہیں. جی, پسینوں کا زیادہ آنا, وہ ذرا الیبوریٹ کریں گے. پسینوں کا زیادہ آنا, ہارٹ کی رفتار زیادہ ہونا, ایگزاسٹ ہو جانا, ایگزاسٹ ہونا, ڈائٹ نہ لینا, خوراک کا نہ لینا, لاس آف ڈرنکنگ واٹر, یعنی پانی زیادہ
कि उसका रुझान नहीं होगा अच्छा, और बेहोशी की तरफ भी जा सकता है। एक चीज डॉक्टर साहब, ये बच्चे एक तो स्कूल जाते हैं जो उनका असेंबली एरिया होता है बड़ा ओपन होता है, धूप की शिद्दत होती है, ब्रेक भी असेंबली भी है, अब पानी नहीं पीते, अम्मा पानी बॉटल में भर के दे देती है मगर वो पानी एज इट इज वापस आ रहा होता है, तो क्या किया जाए कि वो पानी पी लें, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हों, क्या किया जाए? एक्चुअली तो अवेयरनेस की ज़रूरत है एक्चुअली पेरेंट्स को, टीचर्स को, और ओवर क्राउडिंग जो होती है वो कहीं भी, चाहे वो बस स्टॉप पे हो या स्कूल में हो, ओवर क्राउडिंग को हमें बचना। एक घर में भी अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम, ओवर क्राउडिंग एक इशू है। अच्छा, आप कह रहे हैं ओवर क्राउडिंग एक इशू है, मतलब एक घर में अगर ज़्यादा अफराद रह रहे हैं तो वो एक इशू है? जी बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पे मेहमान ना आए, अपने घरों में रहें। अच्छा, तो फिर आप ये बताएं, हमारे जो स्ट्रक्चर होता है घरों की जो कंस्ट्रक्शन का ना, तो वो भी कुछ ऐसा है कि वो भी प्रोमोट करता है कि वेदर के असरात। और खवातीन जो किचन में हैं, खाना पका रही हैं, शदीद हो हैं वो घर में, लेकिन किचन में जो तपिश है आग की वो भी नुकसान दे सकती है, इसीलिए वो कंटिन्यूस किचन में काम ना करें, फेजेस में काम करें, कि जैसे आप आधा घंटा गुजार लिया तो आप गैप करें, कंटिन्यूस आवर्स के लिए जो है किचन में काम ना करें। और डॉक्टर साहब, स्किन की बहुत मसाइल आ जाते हैं, बहुत डिजीजेज आ जाती हैं, जैसे कि रैशेज हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, बर्न हो जाती है, इसका क्या इलाज है? इसके लिए यही है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लोशंस का इस्तेमाल करें। विच काइंड ऑफ लोशंस? ऐसे लोशन जो आपको प्रोटेक्ट करें एक्जिमा से या दूसरी बीमारी, ड्राइनेस को आपको प्रमोट करें। और खुले कपड़े पहने, ब्रीथेबल जो लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, खुले कपड़े पहने, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको हीट स्ट्रोक स्टार्ट हो गया तो कम से कम ड्रेसेस पहने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई ऐसी अलामत आप खुद महसूस करें या आपके आसपास वाले महसूस करें तो हमारे पास इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होना चाहिए, हम उनको हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर इसमें रहते होगी तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। और लास्ट डॉक्टर साहब, ठंडा सर को रखना कितना जरूरी है? वेट टॉवल रखना, वेट कपड़ा, जी वेरी इंपॉर्टेंट। सर पे टोपी पहनना, वेट टॉवल रखना, बगल में और ग्रोइंस में आइस पैक्स रखना, अच्छा। ये बहुत जरूरी है। और फैंस का इस्तेमाल, फैंस और उसके साथ एवापोरेट करना चाहिए पानी को, तो उससे जो बहुत जल्दी टेम्परेचर डाउन होता है। और कहते ये भी कि आपकी नेक पे अगर आप ऐसे पानी रख लें, थोड़ा सा पानी ऐसे ऐसे कर लें तो भी आपको बहुत सुकून और रिलीफ मिलता है। इसलिए मैं यही ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमें जो एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जो हीट स्ट्रोक सेंटर्स हैं वो भी एक्टिवेट नहीं है। एम्बुलेंस सर्विसेज को बेहतर करना चाहिए ताकि हम जो लोग सफ़र करें उनको इमीडिएटली, ताकि वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से बच सके। और वही कॉज ऑफ डेथ होती है। 2015 में जो कॉज ऑफ डेथ थी मेन यही था कि यही मेन रीजन थी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही चीज़ें पॉइंट आउट की, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहम्मद अली अब्बासी कह रहे थे, और बात ये है कि भाई गवर्नमेंट तो ये कैंप लगाए तो लगाए, लेकिन पहले आप ये कोशिश करें, और ये भी नेकी और सवाब का काम है कि आप अगर कोशिश कर सकते हैं, ये सबका भी होगा, कहीं पे वाटर कूलर, ठंडे पानी का अगर आप इंतजाम कर सकते हैं अपने तौर पर, अपने इलाके में, आपकी गली में जो गार्ड बैठा है, जो ट्रैफिक के एहलकार है, उनके लिए इंडिविजुअली अपनी एजेंसी के अंदर आपको स्टेप्स लेने होंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले हम कुछ फिल्म्स देख के ना, कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे थे, जो हम बाद में बात करेंगे, ब्रेक में हम बात कर रहे थे, लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हम सब के लिए। हम वी आर 8 बिलियंस, ऑलमोस्ट अराउंड 8 बिलियंस हो गए। हाँ, और दिन क्या है आज? आज है जी दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज यौम अर्ज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जमीन को लाहक माहौलियाती खतरात से आगाही देना है, अवेयरनेस स्प्रेड करना है कि आपकी जमीन को माहौलियाती क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। हम देखते हैं पिछले, अगर आप 6 मंथ्स को थोड़ा सा जरा अगर आप रिव्यू करें ना, अमेज़न फायर देखते हैं, हम देखते हैं डीप सी से एंगलर फिश ऊपर आ रही है, फिर हम इस्लामाबाद में देखते हैं गुज़िश्ता हफ्ते गालिबन गोले पड़े। अच्छा, फिर हम देखते हैं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, उसके बाद पानी जो दरियाए सिंध की अगर हम बात कर लें, वहां पर पानी सूखी जा रहा है, आबी हयात को मसाइल आ रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। कितने चैलेंजेस दरपेश हैं हमारी अर्थ को। तो भाई इस साल का मौजू है कि हमारी जमीन हमारी ताकत, हमारी ताकत हमारी जमीन, और इंसानी सरगर्मियों ने इस जमीन को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। अगर आप इसके स्पेस से पिक्चर देखें ना, और आप आज से 10 साल पहले की पिक्चर देखें अर्थ की, तो आपको इतनी ज्यादा, एक तो वहां पर भी आपको पता है बहुत सारा वहां पर ट्रैश नजर आएगा आपको, और बहुत सारे सैटेलाइट की ऐसी इमेजेस आपको नजर आएंगे कि आप कहेंगे ये जमीन के इर्द गिर्द हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें, अच्छा मेंशन किया ज़लज़ले, खुश्क साली बहुत देख रहे हैं, पानी की कमी, बारिशों की कमी, इससे क्या नुकसान हो सकता है, आप कैसे बचा सकते हैं?
صحیح بات ہے. اچھا جی, بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ پروفیسر انوائرمنٹل اسٹڈیز ڈاکٹر وقار احمد صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, اس وقت ہماری زمین کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں, یہ بتائیں ذرا. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. یہ دراصل اس وقت آپ دیکھیے ہیومینٹی کو, انسانیت کو جو سب سے بڑا جو خطرہ اس وقت لاحق ہے وہ یہ کلائمیٹ چینج کا خطرہ ہے. اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ دراصل دنیا بھر میں بڑھتا ہوا جو ٹیمپریچر ہے, جو ہیٹ انڈیکس, ہیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دراصل جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایکسیسو ایمیشنز ہو رہی ہیں, یعنی فاسل فیولز کی شکل میں, کوئلہ, تیل, گیس کی شکل میں جو ہم گرین ہاؤس گیسز کہلاتی ہیں, جو ان کو برن کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو یہ کلائمیٹ چینج کا افیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب اس کو کیسے ہم صحیح کر سکتے ہیں, روک کیسے سکتے ہیں اس کو؟ اس طرح سے اس کا ایک طریقہ یہ کہ کاربن کی ایمیشنز کو کم کیا جائے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن کریں, درخت لگائیں تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کریں. اچھا, یہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑی کلائمیٹ سمٹ ہوتی ہیں, لیکن جو ملک جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن دینی ہے وہ ہے امریکہ. ان کے تو صدر مانتے ہی نہیں اس ساری سچویشن کو. جی بالکل, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب یہ صدر آئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ پیرس ایگریمنٹ سے جو ہے وہ بیک آؤٹ کر لیا تھا, اور اس بار بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. تو یہ دنیا بھر کی حکومتوں نے مل کے اور یہ طے کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کاربن کی ایمیشنز کو کم کریں گے اور ان کنٹریز کو ہیلپ کریں گے جو زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جی بالکل بالکل, جی انکلوڈنگ پاکستان. جی انکلوڈنگ پاکستان, کیونکہ کاربن کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ممالک میں پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہے, یعنی ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے پاکستان. اور ہمارا کنٹریبیوشن کاربن ایمیشن میں اتنا نہیں, بالکل بالکل نہیں ہے, بہت ہی کم. اچھا, پاکستان کی موجودہ پالیسی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے؟ دیکھیے, کلائمیٹ چینج کی پالیسی تو ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے ہمارے جو ہے کلائمیٹ چینج کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, پالیسی بھی بنی ہے, لیکن صحیح معنوں میں وہ امپلیمنٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. بلکہ یہ تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ سے کہ اسپیسیفک وہ نہیں ہے, بلکہ یہ تمام جتنے بھی ہمارے یعنی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب پہ یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اسی میں ایڈ کر دوں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے اقدامات کرنے ہیں یہ ہمیں انڈیویجولی سٹارٹ کرنے چاہیے یا پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر, اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ ہونے چاہیے؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو انڈیویجول سطح پہ بھی لوگوں کو یہ چاہیے کہ انرجی کو جو ہے کنزرویشن کی طرف جائیں. جتنا ہم انرجی کنزرویشن کی طرف جائیں گے اتنا ہی ہم جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو ہونے سے روکنے کی طرف جو ہے وہ یعنی آگے بڑھیں گے. مثال کے طور پہ ویسٹ ریڈیوس کریں, آپ جو ہے وہ کار پولنگ کی طرف جائیں, یا پھر آپ پبلک ٹرانسپورٹ اگر اویلیبل ہے تو اسی کو زیادہ پریفر کریں. گھروں میں انرجی کا استعمال جو ہے وہ اس کو کم سے کم کریں. مجھے بتائیے گا, آج کل ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ ہم نے کراچی شہر میں, پورے سندھ کی انکلوڈنگ بھی بات کر لوں, یہاں پر مارچ کے مہینے سے ہی گرمی کا وہ ٹاپ سیزن آیا جو ہم مئی, جون, جولائی میں دیکھتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ یہی ہے جو آپ نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, دوسرے یہاں پہ اتنی گاڑیاں سڑکوں پہ چلتی ہیں, درخت نہیں ہے, یہ وجوہات بھی ہیں ان میں؟ دیکھیے, دو فینامنا ایکچولی ایک ساتھ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا ایک اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہوتا ہے, جو آپ دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں جو پرابلم آتی ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہی ایک وہ ہوتا ہے, لیکن یہ بڑے شہروں میں یہ زیادہ سیویئر ہو جاتی کنڈیشن نا, جسے ہم کہتے ہیں اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ. مثال کے طور پہ آپ کراچی شہر کو ہی آپ دیکھ لیں کہ کانکریٹ کا جنگل بنتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, گرین اسپیسز نہیں ہیں, گرین بیلٹس جو تھے ان پہ قبضے ہو گئے, پلے گراؤنڈ پہ, پارکوں پہ قبضے ہو گئے. تو وہ جو اوپن ایریاز تھے جہاں پر جہاں ہیٹ ڈسیپیٹ ہو سکتی ہے, جہاں ہم گرینری کر سکتے ہیں, وہ جگہیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ایک تو پلاننگ کا بھی فقدان ہے, اور دوسرا یہ کہ انتظامی طور پہ بھی, ایڈمنسٹریٹولی بھی یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو نا یعنی دنیا بھر میں کلائمیٹ اگر ٹیمپریچر اگر 1 ڈگری کا اضافہ ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ٹیمپریچر کا جو ہے وہ تقریباً 3-3.5 ڈگری 4 ڈگری کے قریب جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ یہاں صورتحال زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے. پھر یہ ہیٹ ویو جب آتی ہیں, جیسے ابھی اس وقت بھی ہیٹ ویو چل رہی ہے,
डिस्कशन भी हो रही थी। और जी तो ये उसमें सूरत हाल ज्यादा गंभीर हो जाती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार अहमद साहब, आपने थैंक यू वेरी मच इस अहम दिन के ऊपर आके बड़ी मालूमात से हमें रोशनास किया और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बताई। देन अगेन इंडिविजुअली वी हैव टू टेक स्टेप्स। आप माहौल का ख्याल करें, आप अपने एमिशंस को रिड्यूस करें, वेस्ट को रिड्यूस करें और जितना हो सकता है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। और गवर्नमेंट का मेजर इसमें रोल है, उनको स्टेप इन करना चाहिए और कर भी रहे हैं, कुछ हद तक हम देख रहे हैं। चलें जी, जरा इसी से मुतालिक कुछ अपडेट्स हैं वो आपको बताना होगा कि जी ये मुहिम चलाई जाती है कि जी दरख्त लगाएं, बिलियन ट्री लगाएं, ये पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती हैं, लेकिन अब इसका फ़ायदा हमें नज़र आना चाहिए। ख़ासतौर पे शहरों की अगर हम बात करें, कराची शहर में मैंने वैसे ऐसी मुहिम देखी नहीं। देखिए मैं फिर इसी वजह से तो मैं इंडिविजुअलिटी के ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ। मैं कहता हूँ आप अपनी एजेंसी के अंदर अगर काम करना शुरू कर देना, हर बंदा अगर अपने एजेंसी में रहते हुए माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करे तो देन वी कैन बिल्ड अ ह्यूज डिफरेंस। चले अब आपको एक अहम अपडेट दे देते हैं। ले जी, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हुसैन खान, मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। बाखबर सवेरा में एक दफा फिर से हम हाजिर हैं अपने खबरों के पलंदे के साथ, आपकी सवेरे को, यस मेरी ग्रीन टी है, आपके सवेरे को बाखबर करने के लिए आ गए हैं हम। हकायक पर मबनी खबरें आप तक पहुंचाने आ गए हैं हम, ठीक है। हीट वेव, गर्मी, बहुत ख्याल रखना है आपका। पिछले सेगमेंट में हमने आपको बताया था लास्ट आवर में कि आपने क्या क्या इकदाम करने हैं। वाटर बॉटल अपने साथ रखनी है, वेट टॉवल अपने साथ रखना है, इसके अलावा कैप्स, टी कैप्स या जो भी पी कैप्स होती हैं उनका इस्तेमाल करना है और इसके अलावा सन ग्लासेस भी लगाने हैं। अच्छा, मैं चाय, हम लोग इससे भी हम ठंडी जगह बैठे हैं तो हम इससे चाय पे। अच्छा जी, हम जरा कुछ अपडेट्स आ रही हैं जो पिछले घंटे में बता रहे थे, आपको बता देते हैं। चलें जी, अब बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी मंजरनामे के ऊपर और कैनाल्स के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तलखियां बढ़ती नजर आ रही हैं। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी जंग जो है वो भी नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि बिलावल भुट्टो ने मेरी पार्टी के बारे में तल्ख जुमले इस्तेमाल किए, अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो तौहीन हो जाती है। शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंचती। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन भी कहते हैं कि जी सिंध ने कैनाल्स का इशू बनाकर सबको पीछे लगा दिया, सिंध ने गंदम का असल इशू तो छुपा लिया है। तो आपको अगर हमारे पास है तो आपको वज़ीर इत्तलात क्या कह रही है पंजाब की और आशिक हुसैन साहब क्या कह रहे हैं। चलें, उसके ऊपर तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने, तुंदो तेज किस्म की तकरीर फरमाई और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। अगर मैं कोई सवाल भी पूछ लूं तो वो तौहीन हो जाती है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को मेरा ख्याल किसानों के हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो उन तक नहीं पहुंची। आज बड़ा ख्याल आ रहा ना पंजाब के काश्तकार के कंधे पे चढ़ के सियासत करने का। मेरा सवाल ये है कि खरीदारी आपने नहीं की, लेकिन आपने इनमें से कुछ किया। बाकी तमाम सूबे जो हैं वो खामोश तमाशाइयों की तरह बैठे हैं, लेकिन उनको पंजाब के काश्तकार पे बात करने का बड़ा शौक है। वो बेशक अपने घर के हालात अच्छे ना हो, लेकिन दूसरे के घर पे पत्थर मारने का हमारे यहाँ एक बुरा रवाज है। मैंने आज सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब की मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश की है। अच्छा, मुशीर है वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह, उन्होंने इस तनाज़े पर तलखियां कम करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ के कहा है कि जी हम राब्ता करेंगे, बातचीत से मसला हल करेंगे। तो उस पर शर्जील इनाम मेमन जो है वो ये कहते हैं जी कि इंतजामी मसला है, तकनीकी बुनियादों पर हल होगा। ये तमाम सूरत हाल है, ये एक अच्छा स्टेप है। मौलाना फजल रहमान की बात कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी नहरों के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर दी है और इसी तरीके से मंसूरा से जमात इस्लामी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा जी हमारा इस पर इत्तेफाक राय है। चलें जी, अब इस हवाले से बात कर लेते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सईद गनी साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो लफ्जी जंग हम देख रहे हैं, तनाज़ात, तलखियां बढ़ती चली जा रही हैं कैनाल्स के मामले के ऊपर, ये तनकीद का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? पहली बात तो ये कि ये लफ्जी जंग नहीं है, एक बहुत सीरियस और सेंसिटिव इशू है और मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बहुत मिसहैंडल किया। हमने ये इशू रेज किया हुआ है जुलाई 2024 से, सीसीआई को हमने जुलाई 2024 में लिखा था। अगर उस वक्त इस सीसीआई के इजलास को बुला लिया जाता, कैनाल्स के इशू पर सिंध हुकूमत का जो स्टांस था, जो मौक़िफ़ था, उसको सुन लिया जाता, तो शायद आज हालात वो ना होते जो हमें जिनका सामना करना पड़ रहा है। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत ने इसको बहुत ईजी लिया। हम बारहा कहते रहे, असम्बली में कहते रहे, करारदादें देते रहे, लेटर्स लिखते रहे,
لیکن ان کی کان پر جوں نہیں رنگ رہی تھی. اور اب جب چیزیں ان کو لگ رہا ہے کہ شاید بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں، تب بھی مجھے پی ایم ایل این کے کچھ جو وفاقی وزراء ہیں، صوبائی وزراء ہیں، ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس پورے کام میں پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ایک چیز بتا دیں وہ سعید علی صاحب، آپ نے خود مینشن کیا وزراء کا، تو عاشق حسین کہتے ہیں کہ سندھ نے کینال کا ایشو بنا کر سب کو پیچھے لگا دیا، اصل مسئلہ گندم کا ہے، وہ ایشو چھپا لیا ہے. تو کیا چلیں اسٹیٹمنٹ ہوگا، لیکن یہ ایشو ہے کیا گندم کا؟ اگر نہیں، اب صدر مجھے اب ڈائیورٹ نہ کریں نا گندم کی طرف. اسی ایشو جو اس وقت ہے میری سنیں، اگر کسی وزیر کی سوچ کا یہ عالم ہے کہ اسے کینال کے مقابلے میں گندم کا ایشو زیادہ سیریس لگتا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس پہ؟ گندم کا ایشو پیدا اس وقت ہوگا جب گندم آپ کے پاس اگے گی. جو کینالز کی بات چل رہی ہے اس کے بعد گندم تو درکنار کوئی فصل ہی نہیں اگے گی سندھ کے اندر. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، پنجاب کے بھی ان کسانوں کا مسئلہ ہے جن کو آج پانی میسر ہے، اور یہ کینالز اگر بن گئے تو ان کو یہ پانی میسر نہیں ہوگا، جو پنجاب حکومت کا اپنا اسٹانس ہے. اگر یہ صورتحال ہے کہ ہم کینالز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں گندم کی طرف کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. کینالز جو ہیں وہ بہت ایک سیریس ایشو ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ. دیکھیں 6 کینالز ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایکنک نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں 6 کینالز کا منصوبہ اکٹھے منظور کر لیا. یہ 6 کے 6 کینال پنجاب کے نہیں ہیں، 2 پنجاب کے ہیں، 2 سندھ کے ہیں، ایک کے پی کے کا ہے، ایک بلوچستان کا ہے. سندھ کے کینالز پہ ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو ہم کینالز بنا کے کیا کریں گے؟ ہم زمین جو ہمارے پاس زمین موجود ہے جس کو ہم کاشت کر سکتے ہیں، وہ پانی کی قلت کی وجہ سے کاشت نہیں ہو رہی، تو ہم کہاں سوچیں گے کہ ہم نے جا کے اور جو دیگر زمین ہے، جو تھر پارکر کی زمین ہے، وہ آباد کرنی ہے. وہ ہم سلائن واٹر سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے. پنجاب میں جو 2 کینال ہیں اس میں جو گریٹر تھل کینال فیز 2 ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 2021 میں منظور کیا. سندھ حکومت نے اس وقت 2022 میں فروری میں ہم نے سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی اور اس کے خلاف قرارداد منظور کی کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد ایکنک نے وہ منظور کیا، اس ایکنک کے خلاف ہم اس وقت 2022 میں سی سی آئی میں گئے، 2021 میں سی سی آئی میں گئے ہوئے. وہ کیس ہمارا وہاں پڑا ہے. اور یہ جو نون لیگ کے دوست ہمارے تاثر دیتے ہیں نا کہ جی پیپلز پارٹی اس لیے بول رہی ہے کہ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں مخالفین نکل آئے ہیں. بھائی 2021 میں 2022 میں کون سے مظاہرے تھے؟ کوئی مخالفین نہیں تھے. لیکن وہ یہ بھی فرما رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کہ کسانوں کے حوالے سے جو پالیسی ہے ہماری زراعت کے حوالے سے، شاید بلاول صاحب تک وہ نہیں پہنچی ہے یہ پالیسی. تو کسان کہاں کھڑا ہے اس ساری صورتحال میں؟ ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ہے کس چیز کی؟ ہم تو بات ہی کسانوں کی کر رہے ہیں. اگر پانی نہیں میسر ہوگا تو سب سے زیادہ متاثر کسان ہوں گے. پھر ظاہر ہے جو پینے کا پانی لوگوں کو ملتا ہے وہ بھی مسئلہ ہوگا. سندھ میں تو سب پتہ پرابلم کیا ہے؟ پنجاب میں میرا خیال ہے کہ 80% علاقوں میں جو زیر زمین پانی ہے نا وہ قابل استعمال ہے. لوگ وہ ٹیوب ویلز لگا لیتے ہیں، زمین کاشت کر لیتے ہیں، پینے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. سندھ میں 90% علاقوں میں جو زیر زمین پانی ہے وہ ناقابل استعمال ہے. وہ کڑوا پانی ہے، وہ کھارا پانی ہے، وہ استعمال ہم نہیں کر سکتے، نہ زمین کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ کسی اور استعمال کے لیے. تو ہمارا تو ٹوٹلی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ہے ہی دریا سندھ کے پانی کے اوپر. تو اگر پانی ہمیں نہیں ملے گا، جو آج بھی پانی کی قلت ہے، تو میرا خیال ہے کہ زمینیں آباد نہیں ہوں گی اور کسان ہی سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. پھر ظاہر ہے کہ ہر شہری متاثر ہوگا. کراچی کے لوگوں کو بھی پینے کا پانی نہیں ملے گا، حیدرآباد کے لوگوں کو بھی پینے کا پانی نہیں ملے گا، پورے سندھ کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہوگا. تو یہ ایشو اب کسانوں کا جو ہے وہ گندم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم نے تو تمام خیر جو طبقے ان کے لیے کام کیا ہے، لیکن کسانوں کے لیے پیپلز پارٹی کے اقدامات ہر دور حکومت میں بڑے مثالی، بڑے انقلابی رہے. اور ہمارے دور میں کسان جو ہے وہ خوشحال ہوا ہے، اور ہمارے دور میں جو کاشت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے دور سے پہلے 2008 سے پہلے اٹھا کے دیکھ لیجئے تو پاکستان جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتا تھا کھانے پینے کی چیزیں. ہمارے دور میں وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہوئی، اور آج پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $8 ارب سے زیادہ چلی گئی ہے. یہ غور کرنا ہوگا کہ ایسا کیا ہوا، کیونکہ ہم بڑی زراعت پہ ڈیپینڈنٹ. لیکن دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں سر، میری بات سنیں. آپ گندم کو اور کناز کو ساتھ نہ ملائیں. اچھا یہ آپ نے کلیئر ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو. یہ آپ کلیئر کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان ایشوز کو مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہی، یہ نون لیگ کی طرف سے آ رہا ہے. ایک سوال جو بار بار اٹھایا جاتا ہے وہ یہ، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، اب سوچیں وہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، کہ کینالز کے معاملے پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی آن بورڈ ہیں. تو اس آن بورڈ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ابھی صدر آپ سے ایک بات کہی کہ نون لیگ کے کچھ لوگ انٹینشنلی
اس پورے جو یہ مسئلہ چل رہا ہے, جو مدعا ہے نا, اس میں پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. میں نے جو آپ کو ابھی تو وہ گریٹر تھر کینال کا بتایا نا, وہ 2021 کا 22 کی بات ہے, اس پہ ہم مخالفت کر رہے تھے. اس وقت کہاں زرداری صاحب تھے, اس وقت کہاں شہباز شریف صاحب تھے, اس وقت کون سی مظاہرے ہو رہے تھے, کچھ بات نہیں تھی. اب یہ جس چولستان والا ہے, چولستان کا کینال کی جو ساری داستان شروع ہوئی وہ بھی کیئر ٹیکر دور میں شروع ہوئی, اور جنوری 2020 میں آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے. جنوری 2024 میں ارسا سے ایک سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے جس میں ارسا یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پانی دستیاب ہے اور یہ کینال آپ بنا سکتے ہیں. سندھ کا جو نمائندہ اس وقت موجود تھا, ارسا کا جو ممبر ہے, اس نے اس کی مخالفت کی. اس کے بعد یہ میٹر جاتا ہے ایکنک میں, اور ایکنک میں بھی جو ہمارا جو نمائندہ تھا, ہمارا جو وزیر تھا اس وقت کیئر ٹیکر کا, اس نے اس کی مخالفت کی اور اس نے حوالہ دیا گریٹر تھل کینال فیز 2 کا, جب پیپلز پارٹی سی سی آئی میں لے کر گئی ہوئی. اس نے کہا جی سندھ حکومت آلریڈی سی سی آئی میں کینالز کے ایشو پر ہے, لہذا اس کو آپ اپروو نہ کیجیے. تو ایکنک نے جب اس کی منظوری دی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم اس کو منظور کرتے ہیں سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دی سی سی آئی. اس کا مطلب یہ کہ سی سی آئی میں جو ہمارا کیس پڑا ہے, جب تک یہ بات ہو رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں الیکشن کے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس وقت نہیں تھی, لیکن ایک بریفنگ کا ذکر کیا جاتا ہے. سینیٹر افنان اللہ صاحب کہتے ہیں, میں وہی آ رہا ہوں, وہ بریفنگ تھی اور ان کو پتا نہیں تھا صدر زرداری کو کہ ایسا رد عمل آئے گا. صدر مجھے پتا ہے ساری بات کا, مجھے بولنے دینا, آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو اطمینان سے سننے میری بات. میں آپ کو بتا رہا ہوں فروری کی بات. فروری کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے سندھ میں مارچ میں. جیسے ہی ہماری حکومت آتی ہے, ہمارے علمی چیزیں آتی ہیں, ہم اس کیس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں سی سی آئی کے لیے. 16 جون 2024 جب تک پریزیڈنسی میں میٹنگ نہیں ہوئی ہے, 16 جون 2024 کو چیف منسٹر صاحب اس سمری کو سائن کر دیتے ہیں, جو سمری ہم نے بھیجنی ہے سی سی آئی میں, اور جولائی میں ہم سمری بھیج دیتے ہیں سی سی آئی میں, اور جولائی میں وہ میٹنگ ہوتی ہے جس کا یہ تذکرہ کرتے ہیں. اچھا, اب اگر اس میٹنگ کی میں بات کروں تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے اس نظام حکومت میں صدر پاکستان کے پاس ایگزیکٹو کے کتنے اختیارات ہیں؟ کیا اختیار ہے؟ سب کے سب اختیارات ہوتے ہیں وزیر اعظم کے پاس. ایسے ہی ہے. لیکن پانی کی جو تقسیم ہے نا, اس کا اختیار وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ بریفنگ کا ایشو آیا کہاں سے؟ اچھا سن تو لینا, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. جی. زرداری صاحب کے اگر ادھر ایک میٹنگ ہوئی بھی, اس میٹنگ میں کوئی ان کو بریفنگ دی گئی, کوئی پریزنٹیشن دی گئی, اس میں منظوری ان سے نہ لی جا سکتی تھی, نہ منظوری وہ دے سکتے تھے, ان کا اختیار نہیں تھا. لیکن جو میٹنگ ہوئی آپ نے سنی کہ وہاں زرداری صاحب نے کیا بات کی؟ آپ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھی, آپ نے اس میٹنگ کی کاروائی وہ پریس ریلیز ضرور دیکھی ہوگی نا. لیکن پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں زرداری صاحب نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ وہ تو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ غلط ہے, یہ نہیں ہے, اس سے صوبوں کے درمیان عدم جو ہے وہ ایک ویکیوم پیدا ہوگا, دنیا پیدا ہوگی, یہ فیڈریشن کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اور میں وفاقی حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ اس کو روکیں اور صوبوں میں جو ہے وہ آپس میں کنسلٹیشن کریں اور اس پہ اتفاق پیدا کریں. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں, اس کو وہ نہیں بھول جاتے ہیں. سی سی آئی میں ہم پڑھے, میں ہمارا کیس پڑا ہے, اس کو بھول جاتے ہیں. ایکنک میں ہم نے اعتراض اٹھایا, اس کو بھول جاتے ہیں. سی ڈی ڈبلیو پی میں ہم نے اعتراض اٹھایا, اس کو بھول جاتے ہیں. ہم پریس ریلیز نکال رہے ہیں, ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہم اسمبلی میں کہہ رہے ہیں, ہم قراردادیں نہیں کرا رہے اسمبلی میں, اس کو سب کو بھول جاتے ہیں. صرف وہ ایک اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ بات ہوئی. دیکھیں یہ صرف اور صرف میں کہہ رہا ہوں نا, پیپلز پارٹی کی سیاست کو نقصان پہنچانے کے لیے نون لیگ کے لوگ یہ بات کرتے ہیں. یا تو اس بات کو مان لیں کہ صدر پاکستان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ آئین سے ماورا جا کر بھی جو چاہے چیزیں کر لیں. ایک چیز بتا دیں, آفر دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ وہ بات کر رہے ہیں, شرجیل انعام میمن صاحب سے رابطے میں ہے, تو اب کیا دونوں جانب سے لچک کا کوئی مظاہرہ کیا جائے گا, کوئی بیچ کا سولوشن نکلے گا؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ صدر بات چیت ہوگی صرف اس بات پہ کہ کینالز کے منصوبے کو کس طرح روکنا ہے. اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بات چیت کر کے سندھ حکومت کو اس بات پہ راضی کر لیں گے کہ جی کینالز بن جائیں, تو یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایشو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, یہ ایشو سندھ حکومت کا نہیں ہے, یہ ایشو سندھ میں رہنے والے ایک ایک فرد کا ہے اور یہ عوامی مسئلہ ہے. اور اس وقت دیکھیں جتنی جماعتیں کر رہی ہیں نا, ان جماعتوں کی لوگوں میں کتنی حیثیت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ماضی کا سارا الیکشن کے ریکارڈ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں عمر کوٹ میں الیکشن ہوا, ان تمام جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے سامنے مل کے الیکشن لڑا اور کینالز کے ایشو پہ اپنا اتحاد بنایا. وہ کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑا کیا لیکن بری طرح سے وہ ہار گئے. تو عوام میں الیکشن کے حوالے سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ عوامی ایشو ہے, پیپلز پارٹی اگر لوگوں کو کہے گی نا مت نکلو, لوگ تب بھی نکلیں گے. یہ جماعتیں اگر لوگوں کو کہیں گی مت نکلو, لوگ تب بھی نکلیں گے.
اور لوگ اب خود سے نکل رہے ہیں, ہر سڑک پہ نکل رہے ہیں, ریلوے لائن پہ نکل رہے ہیں, بازاروں میں نکل رہے ہیں. تو یہ ایک عوامی ایشو ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی زرداری صاحب نے میٹنگ کی تھی اور بس ہو گیا تو ایسے ہو گیا. بس یہ آپ کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن اس پر آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ کیا پورا اپنی ڈیٹیل موقف بھی دے دیا. تھینک یو سو مچ سعید غنی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ معاملہ ایسا ہے جو واقعی میں بات چیت کے ذریعے, ایک افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہو جائے تو بہتر ہوگا. ہاں جی چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس مرتبہ 67,000 پاکستانی حج سے محروم رہ جائیں گے. یہ خدشہ ہے. پاکستان میں اس سال حج کا مجموعی کوٹا تقریباً 1,80,000 افراد کا تھا, جس میں سے نصف کو سرکاری حج اسکیم اور نصف کو پرائیویٹ حج آرگنائزر نے اس مذہبی فریضے کی ادائیگی کروانا تھی. اب نجی ٹور آپریٹرز کی جانب سے حج کے لیے جمع 36 ارب روپے پھنس گئے ہیں. سعودی حکومت نے رقم واپس کرنے کے بجائے ایڈجسٹ کرنے کا کہہ دیا کہ ہم اس کو نیکسٹ ایئر ایڈجسٹ کر دیں گے. وجہ اس مرتبہ حج پالیسی کی تاخیر سے منظوری کے باعث درخواستیں بر وقت جمع نہ ہوئی. یہ وجہ ہے جی اس کی. وزارت مذہبی امور نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض کمپنیوں نے حکم امتناع حاصل کر کے کوٹا روکا. چلیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حج گروپ آرگنائزر ڈاکٹر محمد ناصر راشد. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اصل ایشو کیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا حج سے محروم رہ جانا, یہ بڑا خدشہ ہے اس کا. ذرا ہمیں ایشو ہائی لائٹ کر دیجیے گا, کیا ہے؟ السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری. سر سب سے مین سٹیپ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اس سال حج کی جتنی بھی ڈیڈ لائنز تھی, چاہے وہ پاکستان حج مشن کے لیے تھیں یا پرائیویٹ گروپ آپریٹرز کے لیے تھی, وہ ساری ڈیڈ لائنز کم از کم 2-3 مہینے پری پون کر دی تھی, اور اس کو ویل ان ٹائم انفارم کیا تھا ڈی جی حج مکہ پاکستان کو. اچھا, تو پھر مسئلہ کیسے ہوا, کہاں پر ہوا؟ ڈی جی حج مکہ نے وی آر ناٹ شیور کہ انہوں نے سیکٹری ریلیجیس افیئرز کو ٹائملی اپڈیٹ کیا یا نہیں کیا کہ سعودی گورنمنٹ اس دفعہ ڈیڈ لائنز کو 2 مہینے پہلے کر رہی ہے. تو آپ ایسے سٹیپس لیں تاکہ آپ ڈیڈ لائنز کو بیٹ کر سکیں, اور جو پالیسیز پچھلے سالوں میں رہی ہیں ان کو ریوائز کریں, اور ہم بھی اپنی ساری جو حج پالیسی ہے اس کی ڈیڈ لائنز کو بھی اسی سیکوینس میں کم از کم 2-3 مہینے پہلے کریں, جو کہ نہیں ہوا. ڈی جی حج مکہ نے سیکٹری کو کمیونیکیٹ نہیں کیا, یا پھر سیکٹری حج مکہ کو کمیونیکیشن ہوئی اور سیکٹری ریلیجیس افیئرز نے سیریس پاکستان کے ساتھ ہے یا دیگر کنٹریز کے ساتھ بھی ہوا ہے, تو اس میں ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے پھر اس صورتحال کی؟ کچھ کنٹریز کے ساتھ اور بھی ہوا ہے جس میں انڈیا بھی شامل ہے. اچھا, تو اس کا حل بتا دیں پھر. اب اس کا حل کیا ہے؟ سر اس کا حل یہ تھا کہ سب سے بڑا تو ڈس ایڈوانٹیج اس وقت یہ ہے کہ جب یہ پالیسی ڈی جی حج مکہ کو پتہ چل گئی تھی کہ اب 2 مہینے پہلے حج آپریشن بند ہو جائے گا, اور اگر انہوں نے سیکٹری ریلیجیس افیئرز کو یہ انٹیمیٹ کر دیا تھا, اور سیکٹری ریلیجیس افیئرز کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ حج آپریشن سعودی گورنمنٹ کی طرف سے 2 مہینے پچھلے سال کے مقابلے میں 2 مہینے پہلے بند ہوگا, تو انہوں نے حج پالیسی جلدی ریلیز کیوں نہیں کی, بلکہ انہوں نے حج پالیسی پچھلے سال سے بھی زیادہ ڈیلیڈ ریلیز کی. تقریباً 1 مہینے کا ڈیلے ایڈیشنل آیا پچھلے سال, پھر بھی 1 مہینہ پہلے ریلیز ہو گئی تھی. دوسرا پرابلم یہ ہے جو پرائیویٹ گروپس کو آیا ہے, کیونکہ اس کرائسس کے اندر صرف پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزر ہیں. گورنمنٹ کا حج مشن کے حاجیوں کی پیمنٹس اور ویزا ایشو ہو گئے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکیم اس سال پرائیویٹ اسکیم کو اجازت دینے سے 3 مہینے پہلے شروع کی گئی, اور بینکوں کو جب الاؤ کیا گیا تو پرائیویٹ گروپ آرگنائزرز کو روک دیا گیا, بلکہ بین کر دیا گیا کہ جب تک گورنمنٹ حج مشن کی اسکیم ختم نہیں ہوگی آپ حاجیوں کو بک نہیں کر سکتے, رجسٹر نہیں کر سکتے, ان سے پیمنٹ نہیں لے سکتے, اور اگر آپ میں سے کسی نے پیمنٹ لی یا کسی حاجی کو بک کیا بیفور اینڈنگ آف دا گورنمنٹ حج اسکیم,
तो सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मिनिस्ट्री साइन कराती है सब प्राइवेट ग्रुप ऑर्गेनाइजर से। आपको उस सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट के मुताबिक आपको पेनल्टी की जाएगी या आपका हज कोटा कम कर दिया जाएगा। या एक चीज बता दें, अब जो बहुत सारे लोगों के पैसे जो हैं वो फंस गए हैं, ज़ाहिर अब उन्होंने जमा करा दिए सऊदी अरब, अब सऊदी अरब की गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। लोग क्या चाहते हैं और कैसे, क्या उन्हें कोई रिकवरी हो सकती है? जी, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये जो 70,000 प्राइवेट स्कीम के हाजी फंस गए हैं, इन सब ने टोटल पेमेंट प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को दे चुके हैं और सारे प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स 100% पेमेंट सऊदीया के बैंकों में ट्रांसफर कर चुके हैं और सऊदीया के होटल्स, सऊदीया के केटरिंग कंपनीज, मोहल्ले मिना के कॉन्ट्रैक्टर्स को, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, बसों वाली कंपनीज को 100% पे कर चुके हैं और उनमें से कोई भी पैसे वापस करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर अपने हाजियों को 1 रुपया भी वापस नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदीया की जितनी भी कंपनीज और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी पेमेंट है हम आपको रिफंड नहीं कर सकते, आप अगले साल के हज के अंदर इसको एडजस्ट कराएं। तो तकरीबन कितना नुकसान हुआ ये भी बताइएगा जरा। ये कम से कम अरबों रुपए का प्रॉब्लम है, अरबों रुपए का। तो इसके लिए तो लोग बड़े किस तरह से पैसे जमा करते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं और उनकी पूरी मालो मता होती है। तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट के अच्छे ताल्लुकात हैं। देखें, गवर्नमेंट की सऊदी अरब से इतनी अच्छी रिलेशन है, हमारी आर्मी का पूरा यूनिट वहां पे है। आप उनको रिक्वेस्ट करें कि ये हम सऊदी अरब को इतना सपोर्ट करते हैं, हम उनको आर्मी से उनकी बॉर्डर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, हम उनके लिए पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट बात अगर कर ले तो ये मसला फिर हल हो सकता है। कोशिश की है गवर्नमेंट ने अभी तक? जी, इस वक्त सिर्फ 3 लोग पाकिस्तान में हैं जो अगर ये काम करें। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और तीसरा ISI के हेड आसिफ मलिक। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये मसला जो है जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम नेक्स्ट ईयर इसे एडजस्ट कर देंगे। तो लेट्स सी कि अब ये मसला किस तरीके से हल होता है और लोगों की क्या इसमें ख्वाहिश है। हो सकता है लोग इस चीज़ पे राजी हो जाएं कि नेक्स्ट ईयर इसको एडजस्ट कर लें, या कुछ लोग अगर चाहते हैं तो आई थिंक गवर्नमेंट इस पे स्टांस अपना रखती है। हम जाएंगे एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और सेहत के हवाले से हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम आपको अवेयरनेस दें, क्या क्या नया हो रहा है और पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटी है जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हम एक खास हेल्थ केयर प्रोग्राम पर बात करने जा रहे हैं जिसके हवाले से हम अक्सर और बेशतर बात कर सकते हैं। और ये जो हेल्थ केयर प्रोग्राम है इससे पाकिस्तान का हर शहरी हम चाहते हैं कि उसके लिए अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, और यही मिशन है इस हेल्थ केयर प्रोग्राम का, यानी कि सेहतमंद पाकिस्तान। तो बी ग्लोबल का ये प्रोग्राम है सेहतमंद पाकिस्तान। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर शेख नदीम अहमद, जो गुज़िश्ता 40 बरसों से हेल्थ केयर से मुंसलिक हैं और कहते हैं ना बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन जी चलते हैं उनकी तरफ और जानते हैं उनसे कुछ सवालात। सर, वेरी वार्म वेलकम टू AY न्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि हम जानना चाहते हैं कि सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का बुनियादी तस्वुर क्या है? देखिए, सेहतमंद पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है वो लोगों को सेहत की सहूलतें फराहम करना उनकी दहलीज पर, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी। लेकिन इससे थोड़ा सा पहले मैं आपको एक पीछे जाना चाहूँगा कि हमें चाहिए, जो हमारे नाजरीन हैं और हम जो पाकिस्तानी हैं, ये हम खुद भी समझें कि सेहत क्या है। जब हम कोई चीज़ समझते हैं कि ये चीज़, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो फिर हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त अगर आप अपनी पॉपुलेशन देखें तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो हैं जो वाइट जोन में खड़े, एक ग्रे जोन में खड़े और एक रेड जोन में। अच्छा। रेड जोन वो लोग हैं जो कि ट्रीटमेंट के ऊपर हैं। ओके। उनको ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वो मुस्तकिल दवाई ले रहे हैं या कभी उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। दूसरा ग्रुप है ग्रे एरिया। ये वो लोग हैं जो कभी आगे जाके रेड एरिया में चले जाएंगे और इनको पता भी नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। और वाइट एरिया है जिसमें अभी तो ये
صحت مند ہیں, لیکن اگر انہوں نے اپنا خیال نہیں کیا تو یہ گرے میں جائیں گے, گرے سے ریڈ میں جائیں گے. تو صحت مند پاکستان پروگرام جو ہے یہ سب کے لیے ہے. ریڈ زون بھی ان کو ہم ٹریٹمنٹ, ان کی فیسلٹیز جو بھی وہ لے رہے ہیں اس میں ہم مدد کر رہے ہیں بائی پرووائڈنگ کنسلٹیشنس. یہ کنسلٹیشن دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہیں, آن سائٹ بھی اور آن لائن بھی, وچ از کالڈ ٹیلی میڈیسن. اور یہ ٹیلی میڈیسن جو کہ آن لائن سروسز ہیں یہ 24/7 اویلیبل ہے صحت مند پاکستان کے ذریعے. ویری نائس. کسی کو کسی وقت بھی ڈاکٹر کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ آن لائن ڈاکٹر کنسلٹیشن کر سکتا ہے. دوسرا اس کا اسپیکٹ جو میں نے کہا کہ جو گرے ایریا میں کھڑے ہیں, فار ایگزامپل ایک ڈیزیز ہے ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, اس کا دوسرا نام ہے سائلنٹ کلر. ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ ہمیں ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر ہے. کبھی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کسی اور مرض کی وجہ سے, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. اور بلڈ پریشر اگر آپ اس کو صحیح وقت پہ کنٹرول نہیں کریں تو 4 بڑی بیماریاں ہم اس سے. یہ آپ نے بڑے اچھے ہر طریقے سے ہائلائٹ کیا. ایک چیز بتا دیں کہ ایک عام شہری اس پروگرام کا کیسے حصہ بن سکتا ہے؟ بہت آسان ہے. پہلی چیز جیسے میں نے کہا ریئلائزیشن. آپ ریئلائز کریں کہ آپ کو صحت مند رہنا ہے. ونس یو ڈیسائڈ کہ آپ کو صحت مند رہنا ہے, آ جائیے آپ ہمارے صحت مند فیملی کے اندر. صرف ایک ایئر وائی والیٹ لیں, ٹھیک ہے, اس میں انٹر ہو, جسٹ پے 1500 روپیز, گیٹ رجسٹرڈ, that's it. You are a part of the صحت مند پاکستان now. اس کے اندر پھر ہمارے پاس مختلف پلانز موجود ہیں. چوز یور پلان اکارڈنگلی. انڈیویجول پلانز ہیں, کپلز کے لیے پلانز ہیں, فیملی کے لیے پلانز ہیں, میٹرنیٹی کیئر پلانز ہیں, اور ایک سب سے بڑا پلان جو ہے صحت مند پاکستان کا, یو کین سے کہ طرح امتیاز, پیرنٹس کیئر. اچھا. جب ہمارے پاس یہ آئیڈیا آیا تھا تو ہم تو ڈاکٹر لوگ ہیں, ہم نے اس کو اپنی ڈاکٹری کے حساب سے اس کو کیا. بٹ وین وی میٹ حاجی اقبال صاحب, تو جب آپ بڑے ویژنری لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کا بھی جو ہورائزن ہے وہ کھلتا ہے. دین ہی سیز, انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی, سمجھائی, اور پھر ہم اس کو یہاں تک لائے. یہ ہے پیرنٹس کیئر. وہ اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس یہاں ہیں, اور ان کے پیرنٹس یہاں پہ, ان کو بہت مشکلات ہوا کرتی تھی. ہم فزیشین ہیں, ہم یہ روز دیکھتے تھے کہ ان کے پیرنٹس کو لک آفٹر کرنے والے بہت مشکل ہوتی ہمارے اس طریقے سے اولڈ ایج ہومز بھی نہیں ہیں جہاں پہ خیال کیا جا سکتا, جہاں یہ خیال کیا. آن لائن کنسلٹیشن موجود ہے. جسٹ آئیے ہمارے ایئر وائی سہولت, ایئر وائی والیٹ کے اندر, گیٹ رجسٹر. یہ 1 ٹائم رجسٹریشن ہے. اپنا پلان چوز کیجئے, پیرنٹس کی کیئر شروع کر دیجئے. پرفیکٹ. 24 آورز آن لائن کنسلٹیشن مل سکتی ہے آپ کے پیرنٹس کو. ہوم سروسز ہیں, ان کو کوئی لیبورٹری ٹیسٹ چاہیے, صحت مند پاکستان کا جو لیبورٹری کا شعبہ ہے وہ اپنے پیرامیڈکس کو بھیج کے گھر سے کلیکشن کرائے گا لیبس کی. تو یہ سارا جو ڈیٹا ہے یہ آن لائن ہے. اب ذرا ہم پرائیویسی پر آ جاتے ہیں, تو یہ ڈیٹا ہمارا محفوظ رہے گا تمام انڈیویجولس کا؟ دیکھیے, میڈیسن کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے میڈیکل بایو ایتھکس میں, دیٹ از پیشنٹس کانفیڈینشیلٹی. ڈیٹا ہر طریقے سے محفوظ ہے, یہ انکرپٹڈ ہے. انکرپٹڈ, دیٹس گڈ, لولی. بغیر پیشنٹ کی اجازت کے یہ ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکتا. اس کی کنسنٹ چاہیے. کنسنٹ ہے. اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے, ایک تو سیکریسی مینٹین ہے, سیکنڈلی یہ الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ پہ چلا گیا. پیشنٹ کے موبائل کے اندر ہر وقت اس کا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے. واو. If he is traveling outside Pakistan, he is carrying all his medical details in his mobile. اس کی لیبز اس میں موجود ہیں, صحیح, اس کی ہسٹری اس کے اندر موجود ہے, اس کے اندر ایگزامینیشن, اس کی ایک سمری موجود ہے.
he can consult anywhere in the world. اچھا سر، پاکستان میں میٹرنٹی اور نیو بورن کیئر کے حوالے سے ایک اسپیشل اورم بیبی پیکج بھی لانچ کیا گیا ہے، اس بارے میں بریف کرنا پسند کریں گے؟ Aurum, Latin word ہے for gold. Yes. یہ گولڈن بیبیز ہیں. یہ پروگرام ہے moms to be. اچھا. آنے والی مدرس جو بننے ایکسپیکٹڈ مدرس، ان کے لیے یہ ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام ہے. رائٹ فرام دی کنسیپشن ٹو دی ڈلیوری آف دی بیبی. یہ صحت مند پاکستان کا اگر حصہ بن جاتے ہیں تو ان کو یہ پوری فیسلٹیز اس میں ملیں گی. مانیٹرنگ ہوگی، گائیڈ لائنس ملیں گی، نیوٹریشنل گائیڈ لائنس، یا اس دوران میں جو بھی ان کو میٹرنٹی کے حوالے سے مدرس کو گائیڈ لائنس چاہیے وہ موجود ہیں. ویکسینیشن موجود ہے بیبیز کی آفٹر دی ڈلیوری اینڈ دی پوسٹ نیٹل کیئر، یعنی کہ بیبی کی ڈلیوری کے بعد بھی کیئر چاہیے ہوتی ہے اور کنسیپشن کے وقت بھی کیئر. دیٹ از کالڈ، وہ ڈیوائڈیڈ ہے ہمارے میڈیکل کے زمانے نیگلیکٹ ہوتی ہیں ہمارے یہاں. جی بالکل، اسپیشلی دا پری نیٹل کیئر. اس کی ڈلیوری کی، بیبی کی ڈلیوری سے پہلے مدر بہت ساری چیزوں سے گزرتی ہے. And that is being taken care of once. Thoughtful, by the way. Yes. میں نے کہا نا، آپ امیجنری لوگ سے مل جائیں. ہم حاجی اقبال صاحب سے ملے، ہمارا ویژن کھل گیا. And sir, what is important is that کہ not just generalized healthcare, صحت مند پاکستان program is focusing on specialized healthcare as well. What was the first line? Affordable, accessible healthcare facility to each and every Pakistani. Wow. آپ ینگ ہیں، آپ کو بھی چاہیے فیسلٹی. آپ ایکسپیکٹڈ مدر ہیں، یو نیڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹی. آپ اولڈ ایج ہو گئے ہیں، پیرنٹنگ کیئر چاہیے، دیٹ از اویلیبل. اور ایک چیز مجھے اور بتا دیں، اگر کسی کو ایمرجنسی میں فوری مدد چاہیے تو صحت مند پاکستان کی ٹیم ہر وقت تیار ہے. ہر وقت. وی آر ایز آئی سیڈ وی آر 24/7 آن لائن. ایوری ٹائم از اویلیبل. What you have to do, just make a call. ہماری ہاٹ لائن ہے، just connected, they will connect you with the doctor. So what is the public response so far? میں نے بتایا پبلک رسپانس بہت اچھا ہے اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں ایک ایگزامپل دیتا جاؤں کہ جب ہم اسی سلسلے میں ایک خاتون کا ہمیں فون آیا. she was a widow, recently ہوئی تھی and she was in عدت. She cannot go out. She called on the helpline. She got online consultation. گھر بیٹھے شرعی بھی پورا ہو گیا، میڈیکل بھی پورا ہو گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. This is the effects. اچھا سر، اگر کوئی ڈائگنوسٹک لیب یا فارمیسی فار انسٹنس صحت مند پاکستان پروگرام کا حصہ بننا چاہتی ہے تو واٹ آر دی اسٹیپس، واٹ از دا پروسیجر؟ دیکھیے ہمارا موٹو یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پارٹنرز بنائیں، کیونکہ صحت مند پاکستان کو ہم پاکستان کے ہر علاقے میں لے کے جانا چاہتے ہیں. نہ صرف شہر بلکہ گاؤں، ٹاؤنز، ایچ اینڈ ایوری ویئر. اگر آپ ہمارا اس صحت مند پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جسٹ وزٹ آور ویب سائٹ. وہاں پہ فارم اویلیبل ہے، فل اٹ، یا آپ ہمارے ہیلپ لائن پہ کال کیجیے. ہمارے ریپرزینٹیو یا نمائندے جو بھی ہیں وہ آپ کو پوری ڈیٹیلز بتائیں گے اور آپ کو گائیڈ لائنس دیں گے. اس کے اندر آپ کو ایک آن بورڈنگ فارم ہے، وہ آپ کو بھرنا ہے. یہی میسج ڈاکٹرز حضرات کو بھی ہے. If the doctors want to become a part of this صحت مند program, they can do the same thing. Wow, how they just visit the website, fill up the form, and become our partner. کیا ویژن ہے. اور ہماری جو اسکرین ہے اس پر آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ ویب سائٹ ہے www.arbglobal.com. یہاں پر جا کر آپ رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے ایک نیا راستہ، بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا، نمبرز بھی ہیں اویلیبل جن پر آپ کال کر سکتے ہیں یا آپ اس ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے ڈاکٹر ندیم نے بات کی، خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا، اپنا بھی، اور ایک بہتر اپرچونٹی ہے آپ کے لیے اپنے آپ کو صحت مند اسٹائل دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ندیم صاحب. My pleasure and thank you very much. اور آئی تھنک ابھی آپ گڈ مارننگ شو میں جو AR بائی ڈیجیٹل کا ہے 11 بجے اس کا بھی حصہ بننے جا رہے ہیں. جی جی. تو وہ لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں، مزید اس بارے میں بات سننا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر ندیم 11 بجے AR بائی ڈیجیٹل پر ہوں گے. ندا یاسر کے شو گڈ مارننگ پاکستان. اور ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. اور ہم حاضر ہیں ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ. بتاتے ہیں آپ کو کہ پاکستان زرعی شعبے میں نہ صرف تیزی سے ترقی کر رہا ہے بلکہ ہمارے محققین کی جو کاوشیں ہیں وہ عالمی سطح پر اکنالج کی جا رہی ہیں, ان کو بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. آج ہمارے شو کے مہمان ایک ایسے قابل فخر پاکستانی سائنسدان ہیں جنہوں نے دنیا میں ملک کا نام روشن کیا ہے. شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور سے تعلق رکھنے والے ممتاز محقق ڈاکٹر غلام سرور نے حال ہی میں خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ برائے ڈیٹ پام اینڈ ایگریکلچر ایڈوانسمنٹ جیت کر بڑا عالمی اعزاز اپنے نام کیا ہے. اور یہ نہ صرف ان کی ذاتی اچیومنٹ ہے بلکہ پوری قوم کی اچیومنٹ ہے. چلیں تو ہم ان سے بھی بات کریں گے, اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے, اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں زرعی پالیسی کی یا زرعی تحقیق کی, بہت ضرورت ہے اس وقت. اور پاکستان زراعت پہ بڑا ڈیپینڈنٹ رہا ہے, لیکن بیچ میں کچھ ظاہر پالیسیاں ایسی آئیں یا کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ ہمیں سے ایک نئے سرے سے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر غلام سرور مکھن صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تو ماشاءاللہ آپ ایوارڈ بھی جیتے ہیں, تو ہمیں بتائیے گا یہ کیسے انتخاب سلیکشن کیسے ہوتا ہے, کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ ہاں, یہ ایکچولی تعارف تو آپ نے کر لیا. پہلے تو تھینکس ٹو ARY اینڈ ٹیم. یہ ایک اپنا آرگنائزیشن ہے UAE کی, ابو ظہبی کی, شیخ صاحبان کی, خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ فار ڈیٹ پام اینڈ ایگریکلچر انوویشن. تو ایکچولی شیخ صاحبان جو ہیں شیخ منصور بن زائد النہیان اور شیخ نہیان مبارک النہیان, وہ بڑا سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت ساری ایفرٹ لے رہے ہیں اور ساری دنیا میں. پھر انہوں نے اس آرگنائزیشن کے تھرو کوئی 5 کیٹیگریز ڈیٹ پام اور ایگریکلچر انوویشن کے کام پہ 5 کیٹیگریز پہ یہ انعامات دے رہے ہیں. ابھی ان کا 17 سیشن تھا ایکچولی. اچھا. جی ہاں, 17 سالوں سے وہ دے رہے ہیں, اور دنیا کی بڑے میں بڑی کانفرنس بھی ڈیٹ پام کی وہاں ہوتی ہے ایوری 4th ایئر. تو پھر ان کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے 15th آف دی دسمبر ایوری ایئر کہ اپلیکنٹس جو ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے اس میں کمپٹیشن میں حصہ لیں اور اپنا کام پریزنٹ کریں. تو آپ کی تحقیق کیا رہی؟ تو ایک جو ہے جو جس کیٹیگری میں نے ون کیا ہے نام, وہ ہے ایکچولی انفلوئنشل فگر ان دا فیلڈ آف ڈیٹ پام اینڈ ایگریکلچر انوویشنز. ٹھیک ہے. تو اسی میں پھر ساری دنیا سے اپلیکیشنس آتی ہیں. ان کی ہائی سائنٹیفک لیول کی کمیٹی ہے جس میں بڑے ویل نون جو ہے پروفیسرس ہیں, 2 USA سے ہیں, کو کینیڈا سے, کو اسپین سے, کو عراق سے, ٹونیزیا. 7 ممبرس کی کمیٹی ہے, اور وہ پھر سارا ایویلویٹ کرتی ہے آف یور ہول دا. تھوڑا سا ہمیں اپنی تحقیق کی ہائی لائٹ بھی بتا دیں. ہاں, تو جسٹ اے منٹ کہ انہوں نے کوئی 28 کنٹریز میں اس میں حصہ لیا, اور 187 ایپلیکنٹس تھے فار 5 کیٹیگریز. تو اس میں جو ہے پاکستان نے ون کیا ہے, ڈاکٹر سرور مکھن نے ون کیا, اور میرے ساتھ اسی کیٹیگری میں ایک جو ہے ایجپشن سائنٹسٹ ہے, اس نے دونوں نے ون کیا ہے ایوارڈ. ایکچولی میرا کام جو ہے کوئی 3 ڈیکیڈ سے ڈیٹ پام کے اوپر ہے. میں میریٹورس پروفیسر رہا ہوں شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور میں, اور وہاں پہ ڈیٹ پام ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا انفیکٹ اور پھر کھجور سے اٹیچ ہیں. پھر جو کام ہے پرٹیکولرلی ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف ڈیٹ پام پہ ہے. ایک جو کام تھا مین وہ ڈیٹ پام ٹیشو کلچر کے اوپر تھا. اچھا. اور ہم نے کچھ 1000 پلانٹس پروڈیوس کیے, لیکن انفلوریسنس کے تھرو, جو دنیا میں فرسٹ ٹائم فیمیل پلانٹ پروڈیوس تھرو دا انفلوریسنس, یہ بریک تھرو تھا انفیکٹ اور پاکستان میں فرسٹ سکسیسفل ٹرائل تھا ڈیٹ پام ٹیشو کلچر کے حوالے سے. بہت سارے لوگوں نے کام کیا, نو باڈی سکسیڈیڈ, اینڈ دیٹ واز مائی انسٹیٹیوٹ اینڈ می, ہم نے اس کو جو ہے اس میں سکسیزفل ہوئے. نمبر 1 تھنگ. پھر کلٹیویشن کے حساب سے پری اور پوسٹ ہارویسٹ ایشوز کے اوپر کیپیسٹی بلڈنگ گروورس کی خاص طور پہ, اس کے اوپر میرا کام ہے, انفیکٹ ٹیم کا سارا میرا بھی انفیکٹ اور اس کے سوا پھر پرٹیکولرلی جو لاسز ہوتے ہیں پوسٹ ہارویسٹ لاسز, اسی کے اوپر. اس کے بعد پھر جو ڈرائنگ ٹیکنالوجی ہے سولر ٹنل ڈرائنگ, اس پہ کام ہے. پھر پرٹیکولرلی ایک جو بیماری ہے وہاں پہ ہمارے یہاں خاص طور پہ سندھ میں, پاکستان سارے میں کھجور ہے اور جگہ پہ لیکن کم ہے, اور دس از کالڈ سیڈو بایوٹ اور سڈن ڈکلائن ڈیزیز.
اس کے اوپر کام ہے کہ اس کی جو ہے فیوزریم سولانی آئسولیٹ کیا, ایک بچے نے PhD کی اور اس کے لیے وی ہیو ڈن لاٹ آف ورک. تو یہ بہت سارے کام جو انسٹیٹیوٹ کر رہا ہے, انفیکٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ اینڈ آئی ایم اٹیچ ود دیٹ ون. یہ سارے بٹ بائی بٹ سارے کام ہیں. بہت بہت کمال کام آپ نے کیا ہے, اور ڈیٹ پام کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے. ڈاکٹر غلام سرور مرخن ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس. بڑی مہربانی, تھینک یو. اور آپ اس طرح ملک و قوم کا نام روشن کرتے رہے تو جی ہمارے لیے بڑا فخر ہے. یہ کیا بات ہے. اور یہی کہتے ہیں نا, پاکستان کے جب ہم فخر کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم ایک بڑے فنکار کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام صرف پاکستان میں ہی مشہور نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان سے باہر بھی بہت مشہور ہیں. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں معین اختر صاحب کی, اور آج ہم ان کی 14ویں برسی منا رہے ہیں. تو 4 دہائیوں تک انہوں نے سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری. ریڈیو ہو, اسٹیج ہو, ٹیلی ویژن ہو, فلم ہو, اپنے فن کا لوہا. اور اس دور میں جب ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا, جب اس طرح راتوں رات آپ وائرل یا آپ مشہور نہیں ہو سکتے تھے, اس زمانے میں انہوں نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی. اور آج تک جب بھی ہم ان کا کام دیکھتے ہیں اس کو ہم سراہتے ہیں اور اسی طریقے سے محظوظ ہوتے ہیں. کیوں سنتے ہیں یہ والد جو تھے ابا ہمارے, وہ یہ ہارمونیم چھوڑ کے مرے تھے. تو ابا ہارمونیم بجاتے تھے؟ نہیں, ابا ہارمونیم کھاتے تھے. ابے سالے تبھی میرا معاف کرنا, غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. یہ بات نہیں, ظاہری بات ہے, ابا ہارمونیم بجاتے تھے. ابے کرنی بھی نہیں اختیار میں, جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ سب ہے ادھار میں. بکرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 ہم, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ارے آپ کون ہیں جو ہمارے سیٹ لوگوں کو مار رہے ہو بھائی؟ ہم بنگلہ دیش سے آیا ہے. کیسے آیا؟ سیلاب کا ذریعے. دراصل میں بہت عجیب و غریب شخصیت کی مالک ہوں انور صاحب. غریب ہوں اس لیے عجیب ہوں. پاکستان ایک آزاد ملک ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے؟ جی. بیوٹیفل بھائی, مبارک ہو. یہ تو آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا ہے. یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے پوری دنیا میں. کیا بیان دیا ہے آپ نے بھائی, واہ واہ واہ. اب دیکھیے, نیلام گھر بقول ان کے, انہوں نے 30 سال نیلام گھر میں کام کیا, 30 سال سے نیلام گھر کر رہے ہیں. اب جب وہ فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو ان کو نیلام گھر کہاں یاد آیا. ایک جذباتی سین تھا, عدالت لگی ہوئی تھی, جج بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ عدالت دل کی عدالت نہیں تھی جہاں کا قانون اسے معاف کر دیتا. وہاں گواہ تھے, اقرار جرم تھا, بے شمار نگاہ مجسم سوال تھی کہ میں منصف ہوں یا کوئی اور. پاکستان زندہ باد. کیسے لوگ, مطلب ایک لیجنڈ دوسرے لیجنڈ کی بات کر رہا ہے. طارق عزیز صاحب کی بات کر رہا ہے. معین اختر صاحب بہت اچھے کامنٹیٹر بھی تھے, اور روزی بہت سارے ان کے پروگرام ہیں. لوز ٹاک, سچ مچ لازوال کیریکٹر, ورسٹائل اداکار تھے, ہر کیریکٹر اپنے آپ کو ڈھال لیتے تھے. اچھا, جہاں پر ہم ان کی بات کریں وہاں پر پاکستان کے مشہور شیف ذاکر قریشی انتقال فرما گئے ہیں 57 برس کی عمر میں, اور وہ گردے کے عارضے میں مبتلا تھے. ڈاکٹرز نے ان کی فیملی کو یہ انفارم کیا تھا کہ وہ مزید اب اس جنگ کو نہیں لڑ سکتے. تو 57 برس کی عمر میں شیف ذاکر, جن کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, فیملی کو صبر جمیل عطا کرے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ